अस्सलाम वालेकुम। हम नावल स्टार्ट करते हैं। नमल अभी थोड़ी देर बाद सादी के कमरे के बाहर खड़ी थी। दस्तक देकर दरवाज़ा खोला तो वो हनोज मुस्तरब सा मगर सोच में गुम बेड पर बैठा था। इसे देखकर चौंका, फिर खड़ा हुआ। मैंने वकील का नाम बता दिया है हाशिम को, अब तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। वो अंदर आई और दरवाज़ा बंद किया और बंद दरवाजे से पुष्ट लगाए चमकदार आंखों से मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। हाँ मान, कौन है? सादी की गर्दन में गिल्टी सी उभर कर मादूम हुई मगर आंखों में सख्ती दर आई। मामू ने तुम्हारे ज़रिए पैगाम भेजा। इन्हें तुम पे एतबार था, मुझे नहीं है, इसलिए बेहतर है कि तुम सब भूल जाओ। कौन है हामान और क्या करोगे तुम इसके साथ? और वो पलके झपकाकर शैतानी मासूमियत से पूछ रही थी। कम अज़ कम तुम्हारी तरह मैं लोगों को सरे राह पिटवाया नहीं करता। आबी की मुस्कुराहट थमी। अबरू ताज्जुब से भींचे। तुमने इस रोज़ भी मुझसे यही बात कही। कितने जजमेंटल इंसान हो तुम। तुमने खुद से फ़र्ज़ कर लिया कि नौशेरवां को पटवाने में मेरा हाथ था। मोहतरमा, आपके मंगेतर ने खुद नौशेरवां को बताया था कि वो आपका मंगेतर है और ये कि अगर इसने दोबारा आपको तंग किया तो अच्छा नहीं होगा। इससे भी इनकार कर दें, इसलिए मैंने कहा ना, मुझे आप पे इतबार नहीं है। सोगवार कमरे में एकदम तनाव सा दर आया। आप भी लम्हे भर को बिल्कुल सुन रह गई, मुतैयर मबहूत। वो जो बहुत कुछ कहने के इरादे से आई थी सब भूलकर बाहर को लपकी। फूले तनफ्फुस और सुर्ख चेहरे के साथ तेज तेज ऊपर आई थी। एक दरवाजे के सामने रुककर बेल बजाई, फिर बंद मुट्ठी से इसे बजाया जोर से। जवाब मौसूल ना हुआ तो ऊंचा सा बोली, आबदार हूँ, दरवाज़ा खोलो। अगले ही लम्हे दरवाज़ा अंदर को खुला और हाशिम कारदार सामने नजर आया। कोट और टाई नदारों, आस्तीन कोहनियों तक मोड़े। वो डिस्टर्ब लग रहा था। पसे मंजर में कुर्सी पे बैठी जवाहरात दिखाई दे रही थी। कैसी हो रेड? जबरन मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे तुमसे बात करनी है। वो बरहम निगाहें इस पे जमाए सीने पे बाजू लपेटे थी बैठी थी। अभी मैं बात नहीं कर सकता, बाद में। वो वाकई इस वक्त बात करने की पोजीशन में नहीं था। जब नौशेरवा मुझे यूनिवर्सिटी में तंग कर रहा था तो मैंने तुम्हें कॉल की थी, सिर्फ तुम्हें, और तुमने मेरी शिकायत के जवाब में कहा था कि तुम संभाल लोगे। कैसे संभाला था तुमने? हाशिम दरवाज़ा बंद करके राहदारी में आ खड़ा हुआ। बोला कुछ नहीं, बस इसे देखता रहा। एक दिन अचानक से इसने मुझे कॉल्स करना छोड़ दिया, दोबारा कभी मेरे रास्ते में नहीं आया। मैंने कभी नहीं पूछा कि क्यों। अभी तुमने अपने ही भाई को पिटवाया? हाशिम, वो बेयकीन थी। किसने बताया तुम्हें? तुम्हारे नए बेस्ट फ्रेंड ने? हल्का सा तंज किया। हाशिम, तुमने मेरे किसी मंगेतर का कहकर इसको पिटवाया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सुनो आबदार, अब के वो सख्ती से बोला था, मेरा बाप मेरा आइडियल था। कर्ब से लम्हे भर को आंखें बंद की। जब मैं हाई स्कूल में था तो मैं कुछ गलत लोगों के साथ उठने बैठने लगा था। मेरे बाप ने मुझे इनके साथ पुलिस से पकड़वाया और थाने में एक रात के लिए बंद करवाया। मैं इसके बाद कभी इन लड़कों से नहीं मिला। मेरी पढ़ाई ठीक हो गई। जैसे मेरे बाप ने मुझे हैंडल किया था मैंने शेरू को भी वैसे ही हैंडल किया और वो भी ठीक हो गया। वो मेरा भाई है, इसकी हिफाजत मुझे करनी है। कैसे, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। गुड नाइट। एक उचटती नज़र इस पे डाल के इसके मुंह पे दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। आबदार अभी तक भी यकीन खड़ी थी। जवाहरात इसे आते देखकर परेशानी से उठी। हाशिम, शायद हम ख्वामख्वाह शादी की बात को सीरियस। मेरा बाप कत्ल हुआ है मम्मी। वो सुर्ख आंखों से इसे देखता करीब आया। मुझे अपने बाप की नाश देखकर ही समझ जाना चाहिए था मगर मैंने डॉक्टर पे भरोसा किया। सादी ठीक कहता है, मेरा तकब्बुर मुझे धोखा दे गया। मेरा नाकाबिले तस्खीर बाप कैसे कत्ल हो सकता है? मैं ये मानने के लिए तैयार ना था, वरना हर चीज़ मेरे सामने आंखों के सामने थी। नफ़ी में सर हिलाते हुए नुचड़ी रंगत के साथ कुर्सी पे बैठा। जवाहरात मुस्तरब सी खड़ी रही। क्या खाबर ऐसा कर सकता है? हाशिम ने बंद दरवाजे को देखा जिसके पार कुछ देर पहले आबी खड़ी थी। मम्मी, खावर बहुत कुछ कर सकता है, मुझे बताए बगैर। फिर दोनों हाथों से अपनी आंखें मसली। मगर वो मेरे बाप को नहीं मार सकता। हमें इस डॉक्टर से बात करनी चाहिए। जवाहरात ने फ़ौरन मोबाइल उठाया मगर अगले ही लम्हे वो शशतर रह गई जब हाशिम ने सख्ती से मोबाइल इसके हाथ से छीना। कोई किसी से बात नहीं करेगा, सिर्फ मैं बात करूंगा इससे। आप भी किसी को कॉल नहीं करेंगी। उंगली उठाकर तंबीह की। जवाहरात का सांस रुक गया। मैं तुम्हारी माँ हूँ हाशिम, और जो मरा था वो मेरा बाप था। जो बात आपने सादी को बताई वो मुझे नहीं बताई मम्मी। इस वक्त मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। गुलाबी आंखों के साथ वो दुख से कहता उठा और मोबाइल इसके हाथ में था। आप पे भी नहीं, और बाहर की तरफ बढ़ गया। जवाहरात की आंख से एक आंसू निकला और चेहरे पर लढ़क गया। हाशिम जोर से दरवाज़ा बंद करके जा चुका था। वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। इस्लामाबाद में अगली सुबह सर्द और नम सी महसूस होती थी। सूरज बादलों के पीछे छुपा था और इन बादलों का रंग गुनाहों की तरह स्याह था, गोया सारे शहर पे अंधेरा सा छाया हो। ऐसे में कचहरी की सफ़ेद इमारत निखरी निखरी सी खड़ी थी।
اور ایک وسیع اور بلند ہال کے اندر دیکھو تو راہداری کے جہنمی شور سے بے نیاز وہاں عدالتی کارروائی جاری تھی۔ بلند چبوترے پہ اپنی کرسی پہ براجمان سیشن جج جناب فخر الزمان صاحب ناک پہ اینک جمائے ہاتھ میں پکڑے کاغذ سے پڑھ کر کہہ رہے تھے، فارس طہیر غازی، کیا آپ نے 12 اگست کی صبح ناظم فاروق کے ساتھ مل کر قمر الدین چودھری کو اغوا کیا اور سامنے کھڑے کٹہرے میں فارس گردن تلے ریلنگ پہ ہاتھ رکھے کھڑا سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ صاف سفید کرتے میں ملبوس، تازہ بنی شیو اور تازہ کٹوائے بالوں کے ساتھ وہ ہونٹوں کے زخم کے باوجود تندرست اور توانا لگ رہا تھا۔ چبوترے سے نیچے اترو تو سامنے دونوں طرف میں میزیں رکھی تھیں۔ ایک طرف سرکاری پراسیکیوٹر بیٹھا تھا، ساتھ میں 2 وکلا اور بھی تھے۔ دوسری میز کے پیچھے کرسی پہ ٹیک لگائے قلم انگلیوں میں گھماتی زمر بیٹھی سوچتی نگاہوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ادھر جج صاحب فرد جرم پڑھ رہے تھے اور لاش کو کار میں ڈالا اور ناظم فاروق کے ساتھ اسے مقتول کے گھر لے آئے، پھر اسے گھر کے باہر پھینکا اور اسی کار میں فرار ہو گئے۔ جج نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، کیا آپ ان جرائم کا اقرار کرتے ہیں؟ نہیں یور آنر، میں بے قصور ہوں، میں نے یہ اغوا اور قتل نہیں کیا۔ زمر نے نگاہ سامنے رکھے کاغذ پہ ڈالی، اس پہ یہی سوال و جواب لکھے پڑے تھے۔ روٹین کی کارروائی جاری تھی۔ کیا آپ کو 13 اکتوبر کی رات آپ کے گھر سے گرفتار کیا گیا اور آپ سے مذکورہ پستول برآمد کیا گیا؟ نہیں یور آنر، میری گرفتاری کے وقت میرے پاس میری گن نہیں تھی۔ جس پستول کی برآمدگی لکھی گئی ہے وہ پولیس نے میرے اوپر ڈالی ہے، وہ پستول نہ میرا ہے نہ میرے پاس سے ملا ہے۔ سنجیدگی سے وہ سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ آپ کس طرح پلیڈ کریں گے؟ وہ اسی میکانیکی انداز میں بولا تھا، آئی پلیڈ انوسنٹ۔ زمر نے آخری سوال پہ نظر دوڑائی جو کاغذ پہ لکھا تھا، 1 سطر کا سوال، کیا آپ اپنے خلاف گواہ کے طور پر پیش ہونا چاہیں گے؟ اور اس کا ایک لفظ نہیں میں جواب جج صاحب بھی اب وہی پوچھ رہے تھے، فارس طہیر غازی، کیا آپ CRPC 340 کے تحت اپنے خلاف گواہ کے طور پر پیش ہونا چاہیں گے؟ زمر ہونٹوں پہ قلم چباتے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لہجے بھر کو رکا، پھر اسی تنی گردن سے بولا، جی یور آنر۔ زمر بجلی کی تیزی سے کھڑی ہوئی، یور آنر مجھے اپنے کلائنٹ سے بات کرنی ہے۔ جج نے ایک گہری نظر فارس پہ ڈالی، دوسری زمر پہ۔ آپ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنے وکیل سے کنسلٹ کر لیجئے، گویا تنبیہ کی، مگر وہ ویسا ہی مطمئن کھڑا رہا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں یور آنر، میں اپنا گواہ بننے کو تیار ہوں کیونکہ میں بے گناہ ہوں۔ وہ ایک اچٹتی نظر نیچے کھڑی زمر پہ ڈالی جو ایک دم پریشان سی ہو گئی تھی۔ جب عدالت میں کسی شخص کے خلاف کسی الزام پر مقدمہ چل رہا ہوتا ہے تو ملزم کے پاس خاموش رہنے کا حق ہوتا ہے۔ کوئی اسے عدالت میں گواہی دینے یعنی اعتراف جرم کرنے کے لیے نہیں بلا سکتا۔ ہاں اگر وہ خود چاہے تو اپنا گواہ خود بننے کے لیے خود کو پیش کر سکتا ہے۔ اس صورت میں پراسیکیوٹر کو اس سے سوال کرنے اور اس پر جرح کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اس کو اللہ کی قسم اٹھا کر سچ سچ جواب دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ٹرائل کا حق دیا جا رہا ہے۔ 11 نومبر کو استغاثہ عدالت میں اپنے وہ آرڈر جاری کرتے ہوئے کہہ رہے تھے اور زمر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کا ہتھوڑا اٹھا کر فارس کو دے مارے۔ کارروائی ختم ہونے کے بعد وہ اس کے ساتھ چلتی باہر آئی اور جس وقت پولیس اہلکار اس کو ہتھکڑی لگا رہے تھے وہ بہت ضبط سے بولی تھی، فارس تم گواہی نہیں دے سکتے۔ آنکھوں سے تنبیہ کی۔ وہ چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا، پھر ذرا سا مسکرایا، میں بے گناہ ہوں، گواہی دے سکتا ہوں۔ وہ تم سے 28 اگست کی رات کے بارے میں پوچھیں گے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ہتھکڑی بند ہوئی اور وہ اسے لے کر مڑ گیا اور زمر پیر پٹک کر رہ گئی۔ وہ شدید پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اس کے لیے عدالت میں 1000 جھوٹ بول سکتی تھی اور عدالت میں یہی تو کیا جاتا ہے، مگر کٹہرے میں کھڑے ہو کر گواہ کے طور پہ قسم اٹھا کر جھوٹ، یہ پرجری تھی اور وہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا فارس بھی جھوٹ نہیں بولے گا اور ہاشم کو بھی معلوم تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اسی لیے تو سارا کھیل ترتیب دیا تھا، قاتل نہ صحیح آرسونسٹ ہونا ہی کھل جائے۔ اف وہ اس آدمی کا دفاع کیسے کرے جو خود اپنا دفاع نہیں کرنا چاہتا۔ بہت برے موڈ کے ساتھ وہ واپس پلٹ آئی تھی۔ شہر کے دوسرے حصے میں قائم قصر کاردار کی اونچی کھڑکیوں سے باہر صبح کا سیاہ آسمان نظر آ رہا تھا۔ لاؤنج کی ایک کھڑکی کے قریب کرسی پہ نیم دراز پیر چھوٹی میز پہ رکھے نوشیروان رات والے کپڑے اور بکھرے بالوں میں تازہ نیند سے جاگا موبائل پہ لگا تھا۔ انگلی سے اسکرین اوپر نیچے کرتے بیزاری اور سستی سے نیوز فیڈ دیکھتے وہ ایک دم ٹھہرا، ذرا چونکا، سستی غائب ہوئی۔ اطلاع موصول ہوئی، علیشا کاردار نے آپ کی دوستی کی درخواست قبول کر لی ہے۔
نوشیروان نے تھوڑی پہ فرینچ داڑھی کھجائی، ایک دم اپنا آپ چغد سا لگا۔ اس حرکت کی وجہ سمجھ نہیں آئی کیوں کیا ایسے؟ قنوطیت کا دورہ دوسرا دورہ پڑنے لگا، ابرو اکٹھے ہوئے۔ خفگی سے علیشا کی پروفائل کھولی اور دوستی ختم کرنے کے نشان کو کلک کرنے ہی لگا تھا کہ علیشا کا پیغام موصول ہوا۔ سرخ نشان ابھرا۔ شیرو نے اسے دبایا۔ نوشیروان کاردار، تم نے مجھے ایڈ کیوں کیا؟ اس کی انگلیاں بنا سوچے سمجھے کی پیڈ پہ چلنے لگیں۔ کیوں؟ کیا میں تمہیں ایڈ نہیں کر سکتا؟ کیا ہم فیملی نہیں ہیں؟ ساتھ ہی کندھے بھی اچکائے تھے۔ واہ، 25 سال بعد تمہیں یاد آیا کہ ہم فیملی ہیں۔ اگر میری جگہ ہاشم بھائی نے تمہیں ایڈ کیا ہوتا تو تم شاید کسی اور طرح جواب دیتی، ہے نا؟ ہاشم کو مجھے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر مہینے مجھے فون کر لیتا ہے اور وہ میری فیس بھی ادا کر رہا ہے۔ اس کے بدلے میں مجھے صرف تمہارے خاندان سے دور رہنا ہے، اس لیے مجھے اسی طرح جواب دینا چاہیے۔ بائے۔ اور وہ آف لائن ہو گئی۔ نوشیروان کو غصہ نہیں آیا، وہ اسی طرح عجیب سے احساس میں گھرا بیٹھا رہا۔ تبھی باہر ہلچل کی سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ چونکا اور گردن موڑ کر دیکھا۔ کھڑکی کے پار رکتی کاریں، کھلتے دروازے، آوازیں، تیز تیز گھر کی طرف بڑھتا ہاشم، پیچھے جواہرات، سب دکھائی دے رہے تھے۔ شیرو نے ایک دم جلدی سے فیس بک بند کی اور فون پاکٹ میں گویا چھپاتا اٹھا۔ ہیلو بھائی، آپ جلدی آ گئے۔ ہاشم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو شیرو جبراً مسکراتا سامنے آیا۔ ہاشم سنجیدہ ایک سپاٹ نظر اس پہ ڈالتا تیزی سے کنٹرول روم کی طرف چلا گیا۔ شیرو نے قدرے حیرت سے اسے دیکھا، پھر پیچھے آتی مضطرب سی جواہرات کو۔ تبھی فیونا سامنے آئی، ادب سے ہاتھ باندھے مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہا۔ خاور کہاں ہے؟ جواہرات نے اسی اضطراب سے پوچھا تھا۔ مسٹر خاور کو کل ہاشم صاحب نے فون کر کے سندھ جانے کا حکم دیا تھا، وہاں پلانٹ پہ کچھ کام تھے، غالباً 2-3 روز میں آ پائے گا۔ اچھا۔ جواہرات آدھی بات انسنی کرتی ہاشم کے پیچھے گئی۔ فیونا تو اصل یہ بنا کھانا لگانے کا حکم دینے کچن کی طرف چلی گئی۔ البتہ نوشیروان قدرے خفگی سے ماں کے پیچھے آیا۔ آپ لوگوں کا موڈ کیوں خراب ہے؟ کنٹرول روم کے دروازے پہ آیا تو اگلے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ ہاشم مختلف دراز اور خانے کھول کر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ جواہرات اس کے سر پر کھڑی پریشان سی کہہ رہی تھی، کچھ دیر آرام کر لو، شام کو ڈاکٹر واسطی کو گھر بلا کر بات کر لیں گے۔ ایک کاغذ دراز سے نکال کر اسے جیب میں رستا اٹھا۔ میرے باپ کی موت کو اس نے مذاق بنا کر رکھ دیا اور آپ کہتی ہیں میں آرام کر لوں؟ ایسے چیخ کر بولا تھا کہ جواہرات چپ رہ گئیں۔ کیا ہوا بھائی؟ نوشیروان چونکا تھا۔ ہم ڈاکٹر واسطی کی طرف جا رہے ہیں، لباس بدلو، سختی سے کہہ کر فون پہ کال ملانے لگا۔ نوشیروان نے باری باری دونوں کے چہرے دیکھے۔ جواہرات نے اس بات میں سر کو جنبش دی، رئیس تم پہنچے نہیں ابھی تک؟ وہ اب فون پہ کسی سے کہہ رہا تھا۔ ماحول کا تناؤ ہر گزرتے پل بڑھتا جا رہا تھا۔ کاردارز کو وہیں چھوڑ کر سبزہ زار عبور کر کے انیکسی کے اندر آؤ تو دوپہر کے باوجود موسم کے باعث اندر اندھیرا سا تھا اور ٹیوب لائٹس جلی تھیں۔ کچن کی گول میز کے گرد ندرت بیٹھی مٹر چھیل رہی تھی اور حنین ساتھ میں مونگ پھلی کے شاپر سے مونگ پھلیاں نکال کر کھا رہی تھی۔ 1000 دفعہ کہا ہے، چھلکے اسی شاپر میں صاف مونگ پھلی کے ساتھ نہ پھینکا کرو۔ اس کے مسلسل چھلکے اندر ہی پھینکنے پر ندرت نے ٹوکا۔ حنا سر ہلا کر اب چھلکے میز پر رکھنے لگی۔ ندرت کو پھر سے تاؤ آیا۔ حنین کوئی تمیز ہے تمہیں؟ دوسروں کی بیٹیاں دیکھی ہیں؟ سگڑ سلیقہ شعار کام کر تو کیا نہیں ہوتا؟ تم کب سیکھو گی؟ امی، پہلی بات ماموں کے نہ ہونے کا غصہ مجھ پہ نہ نکالیں۔ دوسری بات، مونگ پھلی منہ میں ڈالتے چباتے سنجیدگی سے ان کو دیکھ کر کہنے لگی، دوسروں کی بیٹیاں میری طرح پڑھائی میں اچھی اور کمپیوٹر جینیس نہیں ہوتی۔ لڑکیوں کے کام پہ کمپیوٹر نہیں آتے۔ یار امی، میں نہ سلائی کڑھائی کر سکتی ہوں، مجھے 10 قسم کی چٹنیاں بنانی آتی ہیں، نہ مجھ سے نہ آپ سگڑاپے کی توقع چھوڑ دیں۔ مونگ پھلی پھینکتے بہت ادب سے اطلاع دی۔ تمہیں لگتا ہے سگڑاپا 10 قسم کی چٹنیاں بنانے اور سلائی کڑھائی کرنے کا نام ہے؟ آواز پہ حنا چونکی، گردن موڑ کے دیکھا۔ بڑے ابا وہیل چیئر گھسیٹتے ادھر آ رہے تھے، چہرے پہ نرم مسکراہٹ تھی۔ ندرت اٹھ کر چولہے کی طرف چلی گئی، فارس کے ذکر سے وہ رنجیدہ ہو گئی تھی۔ ہاں نا، وہی ہوتی ہیں سگڑ لڑکیاں جو ڈائجسٹ کی کہانیوں میں گھر کے بنے کباب سموسے تل کر مہمانوں کے سامنے رکھتی ہیں اور ساتھ میں گھر کی ہی چٹنیاں اور فلاں ٹانکے سے کڑھائی شدہ میز پوش بچھاتی ہیں۔ وہ مزے سے بتا کر ہنسنے لگی۔ ابا نہیں ہنسے۔ وہ سگڑ نہیں ہوتی، وہ ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں۔ یہ تو ٹیلنٹس ہیں مگر سگڑاپا اس کا نام نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کہ دادا حضور آپ مجھے بتائیں کہ میں پھوہڑ ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کی صاحبزادی کو بھی وکالت کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ نہ وہ کھانا بناتی ہیں، نہ سلائی کڑھائی کر سکتی ہے۔ مدافعانہ انداز میں اطلاع دی۔ بالکل، زمر کو کوکنگ نہیں کرنی آتی، تمہیں تو 2-4 انواع و اقسام کی ڈشز بھی بنانی آتی ہیں، اسے تو وہ بھی نہیں آتی۔
سادہ روٹی چاول اور وہ ایک سالن کے علاوہ وہ کچھ نہیں بنا سکتی۔ سلائی کڑھائی کو تو اس نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، مگر پھر بھی ہے نا وہ پھوہڑ نہیں ہے۔ سوچو کیوں؟ کیونکہ آپ اس وقت مجھے نصیحت کرنے کے موڈ میں ہیں۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ نہیں، کیونکہ تمہیں پھوہڑ کی اصل تعریف نہیں معلوم۔ حنا نے آنکھیں تیکھی کر کے ابرو اٹھائے۔ پھوہڑ وہی ہوتی ہے جو 10 قسم کی چٹنیاں نہ بنا سکے، میز پوش اور ٹی کوزی پہ کڑھائی نہ کر سکے۔ ہرگز نہیں، پھوہڑ وہ ہوتی ہے جو صاف ستھری نہ ہو اور جو آرگنائزڈ نہ ہو۔ حنین نے کندھے جھٹک کر اپنی طرف اشارہ کیا۔ میں تو صاف ستھری بیٹھی ہوں ابا۔ اس کے کپڑے واقعی صاف استری شدہ تھے، بال بھی سلیقے سے فرنج چوٹی میں گندے تھے، منہ بھی دھلا نکھرا نکھرا تھا۔ پھوہڑ کا دائرہ ایک لڑکی کے اس کے گھر سے تعلق کے گرد پھیلا ہوتا ہے۔ پھوہڑ لڑکی وہ ہوتی ہے جس کے باتھ روم کا ٹوتھ برش والا کپ اندر سے صاف نہ ہو، جس کی کچن کیبنٹ کی اوپری سطح پہ گریس کی تہیں جمی ہوں، جس کے پردوں کی راڈ کے اندرونی طرف جالے ہوں، جس کے کچن سنک کی نل والی دیوار بیک سپلیش صاف نہ ہو۔ اور بتاؤں یا پہلے تم یہی چیزیں چیک کر آؤ؟ کیونکہ تمہاری امی بہت سلیقہ مند اور سگڑ ہے، مگر پچھلے 3 ہفتے سے فارس کی گرفتاری کی وجہ سے وہ گھر پہ توجہ نہیں دے پا رہی، تو یہ چیزیں تمہاری ذمہ داری میں آتی ہیں۔ جاؤ چیک کر کے آؤ، وہ دھیمی آواز میں کہہ رہے تھے۔ حنین نے مونگ پھلی کا لفافہ پرے دھکیلا اور چمک کر ان کو دیکھا۔ صفائی صداقت کرتا ہے، ذرا رکی۔ ٹھیک ہے امی، اب پہلے کی طرح سر پہ کھڑی ہو کر نہیں کرواتی صفائی، مگر میرا باتھ روم اور ہمارا کچن چمک رہا ہوتا ہے ہمیشہ۔ کرسی دھکیل کر اٹھی اور ابا کو دکھ سے دیکھتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ پہلے اپنا بیڈ روم دیکھا، صاف ستھرا پڑا تھا، طمانینت کا احساس ہوا۔ پردے ہٹائے اور اندرونی راڈز دیکھیں، دل ایک دم دھک سے رہ گیا۔ جالے، مگر بڑے ابا تو کبھی اوپر نہیں آئے۔ باتھ روم میں آئی، تازہ تازہ دھلا تھا، فینائل کی خوشبو، صاف لش چمکتا باتھ روم۔ ذرا خوش ہوئی، پھر ٹوتھ برش کپ ہولڈر سے نکالا اور اندر جھانکا۔ یہ تھو کراہ کر سنک میں پھینکا۔ اندر سے پیلا پانی جمع تھا۔ اف، سب کی یہ جگہ میلی ہوتی ہیں۔ اچھا، خود کو تسلی دی۔ پھر جلدی سے زمر کے کمرے میں آئی، چپکے سے پردے ہٹائے، صاف راڈز، باتھ روم میں ٹوتھ برش کپ میں جھانکا۔ اندر سے نکھرا صاف ستھرا کپ ہے۔ وہ جزبز ہوئی، سارا گھر صداقت صاف کرتا تھا، پھر فرق کیوں؟ اس نے زمر کی الماریاں کھولیں، دراز نکال کر دیکھے، ہر شے سلیقے سے طے شدہ رکھی تھی۔ ایک اس کی الماری کھولنے پر کپڑے باہر کو کیوں ابلتے تھے؟ دراز کیوں زلزلے کے بعد کے علاقوں کی طرح لگتے تھے؟ اوہوں، ابا بھی نہ دھپ دھپ کرتی نیچے آئی، خفگی سے ان کے سامنے بیٹھی۔ انہوں نے مسکرا کر اطمینان سے اسے دیکھا۔ کتنی چٹنیاں اور مربے میری بڑی بیٹی کی الماری سے میری چھوٹی بیٹی کو ملے؟ انہوں نے سادگی سے سوال کیا۔ دیکھیں، میں جیسی ہوں ٹھیک ہوں، کوئی کسی چیز میں اچھا ہوتا ہے، کوئی کسی میں، پھر مجھے نہ اتنا ٹائم ملتا ہے نہ موقع کہ گھر کے کام کروں۔ ابا رازداری سے قریب ہوئے اور آہستہ سے بولے، ساری سست نکمی اور پھوہڑ لڑکیاں یہی کہتی ہیں۔ حنا نے شدید ناراضگی سے ان کو دیکھا۔ وہ اب وہیل چیئر موڑ رہے تھے۔ اس تاریک سی دوپہر ڈاکٹر واسطی، جو سرکاری ہسپتال میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، ہسپتال کے پارکنگ ایریے کی طرف جا ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ شیشوں والی کار ان کے سامنے آ رکی اور 2 سوٹ میں ملبوس افراد باہر نکلے۔ آپ کے گھر پہ ہاشم کاردار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور کار کا دروازہ کھول دیا، گویا اندر بیٹھنے کا اشارہ ہو۔ ڈاکٹر واسطی کا چہرہ ایک دم سفید پڑنے لگا تھا۔ جس وقت وہ ان افراد کے ہمراہ اپنے ہی گھر میں کسی یرغمال کی طرح داخل ہوئے، سامنے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور بڑے صوفے پہ ہاشم کاردار براجمان نظر آ رہا تھا۔ گرے سوٹ میں ملبوس، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، وہ 2 انگلیوں میں خشک سگار گھما رہا تھا۔ سامنے میز پر ڈاکٹر واسطی کے سگار کا ڈبہ کھلا پڑا تھا۔ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جس طرح وہ سلگتی پرتپش نظریں ان پہ گاڑے بولا تو ان کے قدم سست ہوئے۔ 7 جواہرات بیٹھی تھی، سیاہ لمبی کافتان شرٹ اور سفید ٹائٹس میں، سیدھے بھورے بال چہرے کے ایک طرف گرائے اور لبوں پر سرخ لپسٹک لگی تھی۔ وہ بھی ان کو انہی تپتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کونے میں نوشیروان گھٹنے ملائے بالکل خاموش شل بیٹھا تھا۔ وہ ڈھیلے قدموں سے چلتے سامنے آئے۔ رئیس نامی سوٹ میں ملبوس اونچے لمبے مرد نے ایک کرسی پٹکنے کے انداز میں ہاشم اور جواہرات کے مقابل رکھی اور انہیں کندھے سے پکڑ کر گویا اس پہ دھکیلا۔ پھر تمام گارڈز باہر چلے گئے۔ ہاشم، کیا ہوا؟ آپ لوگ اتنے… ڈاکٹر واسطی نے بولنے کی کوشش کی، مگر ہاشم ایک دم اٹھا، ایک کاغذ ان کے سامنے پٹکا۔ یہ وہ بکواس ہے جو میرے باپ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پہ تم نے لکھی تھی۔ غصے سے وہ غراتے ہوئے ان کے سامنے میز کے کنارے پہ آ بیٹھا۔ اب مجھے بتاؤ، میرا باپ کیسے مرا تھا؟
کس نے مارا ہے میرے باپ کو؟ بولو۔ ایک دم ان کا کالر پکڑ کر جھٹکا دیا تو ڈاکٹر واسطی ہکا بکا رہ گئے۔ ہاشم تم کیا کہہ رہے ہو؟ کاردار صاحب کی موت گرنے کے باعث ہاشم نے زور کا تمانچہ ان کے منہ پہ جڑا تھا اور اس سے پہلے کہ گریبان سے پکڑ کر ان کو اپنے سامنے کھڑا کرتا جواہرات اٹھی اور ہاشم کے دونوں کندھوں پہ دباؤ ڈال کر اسے تھمنے کو کہا۔ شیرو اب بھی شل گم سم بیٹھا تھا۔ ہاشم تم واپس بیٹھو، میں ان سے بات میں کروں گی۔ واپس بیٹھو ہاشم، یہ میرا حکم ہے۔ وہ جو غصے میں پاگل ہو رہا تھا بس نہیں چل رہا تھا کہ ڈاکٹر کو دبوچ کر مار ہی دے۔ بامشکل اٹھا اور صوفے تک گیا مگر بیٹھا نہیں۔ اس کی رنگت سرخ تھی اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اب کے جواہرات اسی اطمینان سے ڈاکٹر واسطی کی طرف متوجہ ہوئی جن کا چہرہ تھپڑ کے باعث بائیں جانب کو لڑک گیا تھا اور اب وہ کھانستے ہوئے سنبھلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈاکٹر واسطی، میں جواہرات کاردار ہوں۔ گردن اٹھاؤ اور مجھے دیکھو، دیکھو کہ میں کون ہوں، جواہرات نے تحکم سے کہا تھا۔ کھانستے کھانستے نقاہت زدہ سرخ چہرہ انہوں نے اٹھایا اور ملکہ کو دیکھا۔ وہ ان کے سامنے کھڑی تھی، بالکل سامنے کہ ہاشم عقب میں چھپ گیا تھا۔ میں جواہرات ہوں، اورنگزیب کاردار کی بیوی، ہاشم کاردار کی ماں۔ میں ہوں مالک اس ساری امپائر کی۔ سینے پہ ایک انگلی رکھی۔ میں ڈائریکٹر ہوں، میں چیف ایگزیکٹو ہوں، میں ہوں ملکہ۔ شعلہ بار نظریں ڈاکٹر کے چہرے پہ جمائے وہ اب ان کی کرسی کے گرد گول چکر میں ٹہلنے لگی تھی۔ ڈاکٹر واسطی کے ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ بار بار کچھ کہنے کو لب کھولتے پھر بے چارگی سے بند کر دیتے۔ اس وقت ڈاکٹر واسطی، اس کمرے میں ساری طاقت کی مالک میں ہوں۔ یہاں سب میرے حکم پہ چلتے ہیں، سب میرے پابند ہیں، اور جو دھوکہ تم نے ہمارے خاندان کو دیا ہے وہ دراصل تم نے مجھے دیا ہے۔ وہ گھوم کر ان کے سامنے آئی۔ وہ چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ ہاشم ابھی تک بچھڑا کھڑا غصے سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ شیرو کی نظریں ڈاکٹر کے چہرے پہ جمی تھی اور لب سلے تھے، مہر بند۔ اس وقت اگر تمہیں کوئی سزا دے سکتا ہے تو وہ میں ہوں۔ اس وقت تمہیں اگر کوئی فنا کر سکتا ہے تو وہ میں ہوں۔ تمہارے اوپر سے میں قہر ڈال سکتی ہوں۔ ان کے گرد چکر میں گھومتے وہ بلند آواز میں بول رہی تھی اور ڈاکٹر واسطی نم آنکھوں سے سامنے دیکھ رہے تھے۔ اگر اس وقت تمہارے خاندان کو، تمہاری زندگی کو کوئی برباد کر سکتا ہے تو وہ میں ہوں۔ اگر اس وقت تمہاری اولاد کو تمہارے سامنے لا کر کوئی مار سکتا ہے تو وہ میں ہوں۔ تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ جہنم بھی میں ہوں، قہر بھی میں ہوں۔ ڈاکٹر نے پیشانی سے کف سے رگڑی، چہرہ جھکا لیا۔ ہاشم سر جھٹک کر کچھ بڑبڑایا تھا۔ جواہرات اسی طرح طواف میں گھومتی بول رہی تھی، اور اگر اس وقت تمہیں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ میں ہوں۔ ممی میں اس کو۔ ہاشم ایک دم غرانے لگا مگر جواہرات نے سختی سے اسے گھورتے تھم جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بامشکل ضبط کر پایا۔ اگر اس وقت تمہیں کوئی معاف کر سکتا ہے تو وہ بھی میں ہوں۔ تمہیں صرف میں ہی اس عذاب سے نجات دلا سکتی ہوں۔ صرف میں تمہیں اپنے بیٹے کے قہر اور اپنے شوہر کی روح سے بچا سکتی ہوں۔ صرف میں تمہارے خاندان کو اس وقت اس شخص سے بچا سکتی ہوں جس کے کہنے پہ تم نے رپورٹ بدلی۔ صرف میں تمہاری ڈھال بن سکتی ہوں۔ اونچا اونچا گرانے کے انداز میں کہتی وہ ہنوز ان کے گرد طواف کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ گرا لیا۔ میں ہی رحم ہوں، میں ہی مرحمت ہوں، میں ہی قہر ہوں، میں ہی تمہاری خدا ہوں اس وقت۔ 7 چکر مکمل ہوئے۔ وہ اب ان کے سامنے میز کے کنارے پہ آ ٹکی اور تنی گردن کے ساتھ ان کو دیکھا۔ اب مجھے بتاؤ کس کے کہنے پہ ہم سے جھوٹ بولا تھا؟ ڈاکٹر واسطی نے چہرہ اٹھایا، سفید رنگت اور نم آنکھوں سے اس شیرنی کو دیکھا، پھر پیچھے کھڑے ہاشم کو جس کا چہرہ ابھی تک سرخ تھا۔ کرنل خاور۔ بدک الفاظ ڈاکٹر واسطی کے لبوں سے نکلے، آنکھ سے ایک آنسو بھی ٹوٹ کر گرا۔ کرنل خاور نے مجھے دھمکایا تھا، میں نے ڈر کے باعث اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے کیا یہ سب۔ جواہرات کے لبوں سے اطمینان انگیز سانس نکلی، گردن مزید تن گئی۔ مڑ کر ہاشم کو دیکھا جس نے لمحے بھر کو آنکھیں میچ لی تھیں، پھر نڈھال سا صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کو وہ بالکل لاجواب ہو گیا تھا۔ کسی نے نہیں محسوس کیا کہ خاموش سا نوشیروان اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ ہم کیسے مان لیں کہ تم سچ بول رہے ہو؟ کرنل خاور ہمارا وفادار ملازم ہے۔ جواہرات اب بلند آواز میں ڈاکٹر کو مخاطب کر رہی تھی۔ ہاشم بھی چہرہ اٹھا کر دیکھنے لگا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ وہ بے چارگی سے بولے تھے۔ کیا ثبوت ہے اس کا کہ وہ تمہیں دھمکا رہا تھا؟ ثبوت؟ وہ ٹھہرے، باری باری دونوں کی صورتیں دیکھیں۔ اس نے کام ہونے کے بعد میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے تھے، تم نے وہ پیسے رکھ لیے؟ جواہرات نے آنکھیں نکالی۔ مجھے معاف کر دیں مسز کاردار، میں مجبور تھا، میں نہ رکھتا تو وہ مجھ پہ شک کرتا۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتا تھا، وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ جو تم کہہ رہے ہو اس کی میں خود تصدیق کرواؤں گا، اور اگر یہ جھوٹ نکلا تو یاد رکھنا میں تمہاری جان لے لوں گا۔ خیر چھوڑوں گا تو میں تمہیں اب بھی نہیں۔
ہاشم تن فن کرتا وہاں سے نکل گیا۔ جواہرات نے ایک فاتحانہ مگر آسودہ نظر ڈاکٹر پر ڈالی جنہوں نے اس بات میں سر کو خم دیا تھا، پھر وہ اسی اعتماد کے ساتھ باہر نکل گئیں۔ ہم آنکھیں بند کر کے اس کی بات نہیں مان سکتے ہاشم، تم تصدیق کرواؤ۔ بغیر تصدیق کے خاور کو الزام دینا، باہر وہ بڑے صباحوں سے کہہ رہی تھی جب ہاشم نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ اگر آپ اس وقت مجھے بتاتی تو میں دیکھتا خاور میری ناک کے نیچے یہ سب کیسے کرتا ہے، مگر آپ نے ممی۔ ملامتی نظروں سے اسے دیکھتے اس نے سر جھٹکا۔ آپ نے سعدی کو بتایا مگر مجھے نہیں، اور رخ موڑ لیا۔ جواہرات بالکل لاجواب بیٹھی رہ گئی۔ جب وہ گھر کے سامنے اتری تو انیکسی کی طرف سے زمر چلی آ رہی تھی، سفید لباس اور سیاہ کوٹ میں ملبوس، گویا ابھی سماعت سے لوٹی تھی۔ ہاشم اور شیرو اندر چلے گئے مگر جواہرات رک گئی۔ زمر قریب آئی، نرمی سے مسکرا کر اس سے ملی۔ مسز کاردار، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ شیور ہنی، بولو۔ وہ بھی نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے اسے سبزہ زار پر آگے لے آئیں۔ میں نے فارس کو بامشکل قائل کیا ہے کہ وہ اپنے گواہ کے طور پر خود پیش ہو۔ اوہ، مگر یہ تو اچھا آئیڈیا نہیں ہے مسز کاردار۔ زمر نے مسکرا کر اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھے۔ دونوں سبزہ زار پہ آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ اوپر سیاہ بادل ابھی تک بوجھل تھے اور ہلکے ہلکے گرج بھی رہے تھے۔ آپ بھول گئی میں نے فارس سے کیوں شادی کی تھی؟ جواہرات ذرا چونکی، پھر مسکرائی۔ تم اس کو اسی کی گواہی میں پھنسانا چاہتی ہو؟ تو کیا تم ہی نے اس کو اس مقدمے میں؟ نہیں، یہ صرف اتفاق تھا، اس کے اور بھی دشمن ہیں، لیکن میں اس موقع کو کھونا نہیں چاہتی۔ مگر وہ عقل مند ہے، گواہی محتاط طریقے سے دے گا۔ جواہرات نے بظاہر لا علمی ظاہر کی۔ زمر قدرے قریب ہوئی اور مسکرائی۔ نہیں، وہ نہیں دے گا، کیونکہ عین اس وقت وہ کہیں اور کسی اور جرم میں ملوث تھا۔ میں اس کو پھنسا لوں گی، اپنا انتقام لے لوں گی، مگر یہ صرف تب ہی ممکن ہے جب وہ گواہی کے لیے کٹہرے میں آئے۔ وہ راضی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ مسز کاردار، میں نے بہت اداکاری سے اسے قائل کیا ہے۔ اب مجھے اس کی گواہی کے وقت تک خود کو اس کا مخلص وکیل ثابت کرنا ہوگا، مگر وہ ڈیفنس کے طور پر پیش ہوگا۔ خود سوچئے، ابھی تمام پراسیکیوشن وٹنس پیش ہوں گے، کورٹ CW وٹنس پیش ہوں گے، اور اس کے بعد DW1 کی باری آئے گی۔ مہینے لگتے ہیں اس کارروائی میں۔ میں پھر اپنائیت سے اس کا ہاتھ دبایا۔ آپ نے میری مدد کا وعدہ کیا تھا، پلیز میری مدد کریں، میں زیادہ عرصہ اداکاری قائم نہیں رکھ پاؤں گی۔ مجھے ڈر ہے وہ جیل توڑ کر بھاگ جائے گا۔ کورٹ کا آپ کو معلوم ہے، لمبی تاریخ دے دیا کرتے ہیں، سوائے ذرا رکی، سوائے ان کیسز کے جن کو وہ خود چلانا چاہتے ہیں۔ آپ صرف چند ڈوریاں ہلا دیں تو ہمیں تاریخ جلدی مل جایا کرے گی۔ بادل زور سے گرجے، سیاہ دوپہر میں بجلی بھی کڑاکے کی چمکی۔ جواہرات نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ گردن مزید تن گئی، آنکھیں چمکی تھیں۔ میں سمجھ گئی، تم بے فکر رہو، میں دیکھ لوں گی۔ اکڑے کندھوں کے ساتھ شان بے نیازی سے تسلی دی۔ زمر نے سر کے خم سے شکریہ ادا کیا اور مڑ گئی۔ اب وہ سبزہ زار پہ چلتی انیکسی کی طرف آتی دکھائی دے رہی تھی، اور عقب میں گھاس میں ایک جواہرات سیاہ لباس پہ سرخ لپسٹک میں کسی خوبصورت مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ پہلے خاور اور اب فارس، اس کے دشمن خود بخود پسپا ہو رہے تھے۔ بارش کی پہلی بوند اس کے اوپر گری تو وہ اسی آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ پلٹ گئی۔ اب صرف دو پیادے رہ گئے تھے، سعدی اور میری۔ جب تک زمر انیکسی کے دروازے پر پہنچی، بارش ایک دم تڑ تڑ برسنے لگی تھی۔ وہ گھنگریالے بالوں کو ہاتھوں سے جوڑے میں لپیٹتی اندر آئی۔ لاؤنج میں ٹیوب لائٹس جلی تھیں، ٹھنڈا سا اندھیرا پھر بھی محسوس ہوتا تھا۔ سب اپنے کمروں میں تھے۔ وہ اوپر آئی تو کمرے میں ہنا صوفے پہ بیٹھی پیر جھلاتی سوچ میں گم تھی۔ آپ کدھر گئی تھی؟ اسے آتے دیکھ کر وہ خیال سے چونکی۔ میں اس امر کو یقینی بنانے گئی تھی کہ فارس کے مقدمے کی تاریخیں جلد از جلد ملا کریں۔ دیکھنا، اب پراسیکیوشن خود اس مقدمے کو تیز چلائیں گے۔ وہ بات کرنے کے ساتھ اپنی چیزیں اور پرس جو آتے ہی سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی تھی، اب اٹھا کر ان کی جگہوں پر رکھ رہی تھی۔ حنین غور سے اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھے گی۔ اب وہ بستر کی طرف آئی اور اسے جوڑنے لگی۔ آپ کے باتھ روم کی صفائی کون کرتا ہے؟ حنین اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتی تھی۔ کمبل تہہ کر کے زمر کے ہاتھ رکے۔ قدرے چھمبے سے اس سوال پہ اسے دیکھا۔ صداقت کرتا ہے؟ کبھی میں خود کرتی ہوں۔ میں نے تو آپ کو کبھی صفائی کرتے نہیں دیکھا۔ صفائی میں 2 منٹ تو لگتے ہیں۔ کیوں؟ اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ حنین چپ ہو گئی۔ چند منٹ میں وہ کمرہ درست حالت میں واپس لا چکی تھی۔ مجھے کسی بات کا پتہ نہیں چلتا، نہ میں اس فلیش کو ابھی تک کھول سکی، نہ میں فجر پہ نماز کے لیے اٹھ سکتی ہوں، نہ میں آرگنائزڈ ہوں، نہ نیک اور نہ تابعدار۔ میں ایک فیلئر ہوں۔ وہ مایوسی سے سوچتی رہی۔ کھڑکیوں پہ بارش تڑ تڑ برستی رہی۔ شہر کی مصروف شاہراہ پر وہ طویل قامت عمارت تنی ہوئی کھڑی تھی۔ اوپری منزل کے اس کشادہ آفس میں مدھم بتیاں روشن تھیں۔
آبنوسی میز کے پیچھے بیٹھے ہارون عبید کچھ کاغذات پہ باری باری دستخط کر رہے تھے۔ سیکرٹری جلدی جلدی ان کو کچھ بتاتے ہوئے کاغذ پلٹ کر اگلے صفحے سامنے لا رہی تھی، تبھی دروازہ ذرا سا بج کر کھلا۔ ہارون نے چہرہ اٹھایا اور ریڈنگ گلاسز کے پیچھے سے جھانکا۔ چوکھٹ پہ جینز اور ہائی نیک سویٹر میں ملبوس سنجیدہ چہرے والا احمد شفیع کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ آؤ احمد آؤ، انہوں نے اسے آنے کا اشارہ کیا اور دستخط کرتے کہنے لگے، تمہارے ساتھ ایک آئیڈیا ڈسکس کرنا تھا۔ سر، اس نے ادب سے کاغذ ان کے سامنے رکھا۔ ہارون نے ایک سرسری نظر ڈالی مگر پھر ٹھہر گئے، چونک کر کاغذ کو دیکھا، پھر احمد کو۔ استعفیٰ؟ قلم کی کیپ بند کی، اینک اتاری اور پیچھے ہو کر بیٹھے۔ سر کے خم سے لڑکی کو جانے کا اشارہ کیا اور اسے بیٹھنے کا۔ سر، میرا کانٹریکٹ آپ کے ساتھ ختم ہو رہا ہے اور آپ کو اگلے ماہ سینیٹر بنایا جا رہا ہے، سو میرا کام بھی ختم ہوں۔ وہ قلم ہاتھوں میں گھماتے غور سے اسے دیکھنے لگے۔ تم خفا ہو کسی بات پہ؟ نہیں سر، مجھے بس ایک بہتر جاب مل گئی ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ اچھا گڈ، کس کے ہاں؟ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، میں جوائن کرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ اس بات پہ ہارون نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میں نے تمہارے جیل والے دوست کے لیے سفارش کر دی تھی، میری بیٹی بھی بالخصوص اس کے لیے وہاں گئی تھی۔ تم شیور ہو کہ تم ہم سے خفا نہیں ہو؟ نہیں سر، میری اتنی اوقات نہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ کانٹریکٹ رینیو کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں میں؟ وہ قائل نہیں ہوئے تھے، سو اسے پیشکش دی۔ سر، آپ جب بلائیں گے میں حاضر ہوں گا، مگر میں اس دوسری جگہ واقعی جاب کرنا چاہتا ہوں، احمد متانت بھری سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اوکے اوکے۔ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اس کاغذ پہ دستخط کرنے لگے۔ وہ خاموش بیٹھا دیکھتا رہا۔ جب وہ اس عمارت سے نکل کر زیر زمین پارکنگ ایریے میں اپنی کار کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس کے قریب ایک لمبی شیشوں والی کار آ رکی۔ تہہ خانے میں اونچے گول ستونوں سے کھڑے اس پارکنگ لاٹ میں خالی کاریں دور دور تک کھڑی تھیں، روشنی کم تھی، ویرانی اور خاموشی۔ ایسے میں احمد نے ویران نظروں سے سیاہ لمبی کار کو دیکھا جس میں سے گارڈ نکل کر باہر کھڑے ہو گئے تھے اور پچھلا دروازہ کھول دیا تھا۔ اندر کھلی سی جگہ تھی اور دو نشستیں آمنے سامنے بنی تھیں۔ ایک نشست خالی تھی اور دوسری پہ تمکنت سے بیٹھی جواہرات مسکرا رہی تھی۔ ہیلو اگین احمد۔ احمد نے سر کو خم دیا اور اندر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا، دونوں تنہا رہ گئے۔ تمہارا شکریہ ڈاکٹر واسطی والے معاملے کے لیے، وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ ہاشم نے جواہرات کو اس کا سیل فون اسی روز واپس کر دیا تھا، مگر اس نے باہر جا کر ایک پے فون سے احمد کو کال کی۔ ہوٹل کا فون اپنا ملازم، اسے کسی پہ بھروسہ نہ تھا۔ احمد سے اس نے مدد مانگی تھی، بدلے میں ایک آفر دی تھی، ایک کام ہو چکا تھا، دوسرا ہونے جا رہا تھا۔ زیادہ مشکل نہیں تھا، آپ خاور کو ہاشم کی نظر میں معتوب ثابت کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بیک ڈیٹس میں ان دونوں کے اکاؤنٹس میں ہیر پھیر کروا دی ہے، ہاشم چیک کرے گا تو سارا کام جینون ملے گا۔ بیک ڈیٹس میں دونوں کے فون بلز میں بھی رد و بدل کی گئی ہے، میں ایسے الگورتھمز استعمال کرتا رہتا ہوں، وہ فون ریکارڈ بھی نکلوائے گا۔ مجھے صرف یہی ثابت کرنے کو کہا تھا آپ نے کہ خاور نے ڈاکٹر کے ساتھ ملی بھگت سے کوئی کام کروایا ہے۔ تاریخ پونے 2 سال پہلے کی دی آپ نے، مگر یہ نہیں بتایا کہ معاملہ کیا تھا۔ تم جانتے ہو وہ میں نہیں بتاؤں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے ایئر رنگ پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ کیوں نہ ہم اس آفر کے بارے میں بات کریں جو میں نے تمہیں دی تھی۔ احمد نے گہری سانس لی۔ میں نے یہ سب یہی جاب حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، مگر مسز کاردار میں خاور کی طرح کا سیکورٹی آفیسر نہیں بن سکتا۔ احمد، مجھے صرف ایک PRO چاہیے، میرا ایک ذاتی نائب، اور تم ناقابل اعتبار ہو۔ خاور کا نیم و بدل میں اس سے بہتر رکھنا چاہتی ہوں۔ خاور کا نیم و بدل آپ کو کبھی نہیں ملے گا، وہ آل ان ون تھا۔ ہاں، 2-3 لوگ مل کر اس کا کام سنبھال سکتے ہیں، میں یہ جاب لینا چاہوں گا۔ اب کہ وہ مسکرایا، مگر پیسے سے زیادہ مجھے تحفظ چاہیے، میرا کوئی مقام ہونا چاہیے، میں کسی کمی کمین نوکر کی طرح نہیں رہنا چاہتا۔ احمد، تمہارے اندر سب سے پرکشش بات معلوم ہے کیا ہے؟ وہ مسکرا کر اسے دیکھتی محفوظ انداز میں کہہ رہی تھی، تمہارے اندر کا شر، تمہاری فراڈ، طاقت کی خواہش، کنٹرول کی آرزو۔ مجھے ایسے ہی شخص کی ضرورت ہے، پھر میں آپ کے لیے کام کرنے کو تیار ہوں مسز کاردار۔ سر اٹھا کر ایک عزم سے وہ بولا تھا۔ جواہرات نے ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا، احمد نے سر کو خم دیتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کاردارز کا حصہ بننے پر خوش آمدید، مسکرا کر وہ بولی تھی۔ وہ بھی بھاری دل سے مسکرایا۔ اس صبح جب سارے شہر کو سرما کی نرم گرم دھوپ نے اپنے پروں میں سمیٹ رکھا تھا، زمر ڈاکٹر قاسم کے آفس میں ایک لمبی ملاقات کے بعد قدرے ناخوش سی کرسی سے اٹھ رہی تھی۔ میں سوچ کر بتاتی ہوں آپ کو، وہ بھی ساتھ ہی اٹھے۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں جلدی کیجیے گا، ڈونر کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا اور پرس کی سٹریپ کندھے پر ڈالی۔
زمر کسی دوست سے اپنا مسئلہ شیئر کیجیے گا، اس طرح آپ بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں۔ وہ فکرہ اس کے ذہن میں اٹک گیا، وہاں سے نکل کر بے مقصد سڑکوں پہ کار چلاتے ہوئے لب کاٹتے ہوئے اسی فکرے میں اٹکی رہی۔ اتنے سال بعد احساس ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ سگنل پر کار روکے، ون اسکرین کے پار پرسوچ نظریں جمائے خود سے بڑبڑائی، صرف ساتھی تھا، میں اس سے ہر بات کر سکتی تھی۔ باقی اسکول کالج کی فرینڈز ہیں مگر ان سے وہ دل کا تعلق کبھی نہیں بن سکا، اور پچھلے 4 سال جب سادی ساتھ نہیں تھا تو بھی میں نے کوئی نیا دوست نہیں بنایا جس کو بغیر کسی ڈر یا جھجک کے میں اپنا حال دل کہہ سکوں۔ میں کیا کروں، کس سے کہوں؟ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور جب کھولیں تو خود کو اس ملاقاتی کمرے میں پایا جہاں وہ میز پر ہتھیلیاں رکھے کرسی پہ بیٹھی تھی اور اس کے سامنے فارس بیٹھا تھا۔ وہ وہاں کیوں آئی، کیسے آئی، کیا لینے آئی، اسے کچھ معلوم نہیں تھا، بس دل نے کہا کہ یہی ٹھیک ہے، تو سوچا شاید واقعی دل ٹھیک ہو۔ کہیے، وہ سنجیدگی مگر قدرے لاپرواہی سے اسے مخاطب کر کے بولا تو زمر ذرا چونکی۔ خالی نظریں اٹھا کر فارس کو دیکھا، وہ باہم انگلیاں پھنسا کر میز پر رکھے آگے ہو کر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ سوالات پوچھنے تھے تو ناظم کے بارے میں۔ اس نے اپنی فائل کھول کر سامنے رکھی اور لہجے کو مصروف بناتے ہوئے چند نکات پوچھنے لگی۔ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی تو زمر نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ پتلیاں سکوڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے عقب میں روشن دان سے تیز سنہری دھوپ جھلک رہی تھی اور شعاعیں فارس کے ارد گرد سے نکل کر میز کو روشن کر رہی تھیں۔ ایسے میں فارس کا چہرہ تاریکی میں لگتا تھا۔ زمر کو بھی آنکھیں چندھیا کر اسے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ گھر میں سب خیریت ہے؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ زمر نے آہستہ سے قلم کا ڈھکن بند کیا، چہرہ جھکائے چند لمحے سوچتی رہی۔ میں احمد کے ساتھ اس ہوٹل میں تمہارے معاملے کی کھوج لگانے گئی تھی، یہ معلوم کر لیا تھا تم نے۔ پھر یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں ہسپتال اپنے ڈاکٹر سے بار بار ملنے کیوں جا رہی تھی۔ نظر اٹھا کر فارس کو دیکھا تو ایک دم چونکا تھا، پھر مزید آگے ہوا۔ آپ نے کہا تھا روٹین کا چیک اپ ہے، ڈاکٹر آتا نہیں ہے اس لیے بار بار جانا پڑ رہا ہے۔ میں نے یقین کر لیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا کوئی اور بات ہوئی ہے؟ وہ ایک دم فکر مند لگا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، اسے واقعی نہیں معلوم تھا۔ زمر اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ گئے دنوں میں کیا کیا گیا وہ ریسٹورنٹ ڈنر، موم بتی کا ٹمٹماتا سا شعلہ، زرتاشا کا ذکر، وہ سب ایک دم سے درمیان میں حائل ہو گیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کورٹ میں ملاقات ہوگی، وہ جانے لگی مگر اس نے تیزی سے زمر کی کلائی پکڑی۔ وہ رکی، نظر اٹھا کر فارس کو دیکھا جس نے صرف ابرو کے اشارے سے اسے واپس بیٹھنے کو کہا تھا، اور پھر دور کھڑے ڈیوٹی اہلکار کو ہولے سے کلائی چھڑاتی وہ واپس بیٹھی۔ میرا ڈونیٹڈ کڈنی ضائع ہو چکا ہے، خبرنامے کی خبر کی طرح اطلاع دی۔ نظریں فارس کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ ایک لمحے کو بالکل لاجواب ہو گیا تھا۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بولا تو آواز ہلکی تھی۔ بتانے لگی تھی اس رات ریسٹورنٹ میں، مگر تم نے زیادہ اہم باتوں کا ذکر چھیڑ دیا، جیسے اپنے زخموں پر نمک چھڑکا۔ درد کی ٹیس اٹھی تھی زمر میں، وہ جیسے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر گہری سانس لی اور سنجیدگی اور فکرمندی سے پوچھنے لگا، آپ ڈاکٹر نے کیا کہا، اب کیا ہوگا؟ ٹرانسپلانٹ کروانا ہے، ڈونر مل گیا ہے، وہ غریب آدمی ہے، عمر میں کافی زیادہ ہے، بہت صحت مند بھی نہیں ہے، میں اس سے بھی ملی تھی۔ 50% سے زیادہ چانس ہے کہ میرا جسم اس کے گردے کو ریجیکٹ کر دے اور وہ گردہ لگتے ہی ضائع ہو جائے، مگر مسئلہ یہ نہیں ہے۔ پھر اس آدمی کو اسی ماہ ٹرانسپلانٹ کروانا ہے اور پھر ملک سے باہر چلے جانا ہے۔ اگر مجھے نہیں دے گا تو کسی اور کو دے دے گا۔ سارا مسئلہ ٹائم لائن کا ہے۔ اگر میں ابھی سرجری کے لیے چلی گئی تو مجھے ریکور ہونے میں بھی اتنا وقت لگے گا، تمہارا ٹرائل متاثر ہوگا۔ بے بسی سے فائل کی طرف اشارہ کیا۔ فارس ہوں کہتا پیچھے کو ہو کر بیٹھا۔ کیا ڈونر رک نہیں سکتا؟ اس کا بندوبست ڈاکٹر نے کیا تھا یا آپ کا کوئی جاننے والا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر نے ہی ڈھونڈا تھا، وہ نہیں رک سکتا، اس کی بھی مجبوری ہے، مجھے خود بھی زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں 2 ڈاکٹرز کے پاس گئی ہوں، دونوں یہی کہتے ہیں، اور آپ کو اپنی صحت کا انتخاب کرنا ہے یا میرا، ہے نا؟ وہ کچھ دیر بعد اسی سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا، تو آپ کس چیز کو چوز کریں گی؟ زمر چند لمحے سے دیکھتی رہی۔ 4 سال، وہ فون کال، نکاح نامہ، موم بتی کا ٹمٹماتا شعلہ، ہیرے کی لونگ، ہر شے درمیان سے نکل گئی۔ میں ٹرائل نہیں چھوڑ سکتی، کسی بھی قیمت پہ نہیں، لیکن اگر میں نے اس ڈونر کو جانے دیا تو مجھے بعد میں ڈونر کیسے ملے گا؟ فارس تھک کر جیسے اس نے سر جھٹکا۔ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، کم از کم کچھ عرصہ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ آپ یہ ٹرانسپلانٹ مت کروائیں۔ بہت دیر بعد اس کی آنکھوں میں نگاہیں جمائے بولا تو لمحے بھر کو زمر کا دل ڈوبا، کوئی آس سی ٹوٹی۔ شاید اسے امید تھی کہ وہ کہے گا کہ وہ اس کی فکر نہ کرے، اپنا علاج کروائے، مگر وہ اسے خود کو منتخب کرنے کا کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، زمر نے پلکیں جھکا دیں۔ زمر، وہ قدرے آگے ہوا۔
شعاعیں ہنوز اس کے اطراف سے نکل کر میز پہ گر رہی تھی اور اس کا چہرہ ابھی تک اندھیرے میں تھا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں خود غرض ہوں، بلکہ وہ ڈونر وہ صحت مند نہیں ہے، رسک بہت زیادہ ہے۔ پھر میں بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا، میں ادھر ہوں، گھر میں سب الگ ڈسٹرب ہیں۔ ابھی آپ سرجری والا رسک مت لیں۔ لمحے بھر کو رکا۔ زمر نے اس کی سنہری آنکھوں کو دیکھتے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کی شکل سے لگ رہا ہے آپ دل سے راضی نہیں ہیں۔ ذرا دیر بعد وہ مدھم سا بولا۔ زمر نے تردید نہیں کی۔ آپ کو مجھ پہ اعتبار ہے مگر آپ بس مجھ پہ اعتبار کریں، مجھے یہاں سے نکلنے دیں۔ میرا وعدہ ہے میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر دوں گا۔ تم نہیں کر سکتے، ڈونر اب نہیں ملے گا۔ فارس لمحے بھر کو چپ ہوا۔ وہ جیسے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر پھر رک گیا۔ آپ کو ڈونر کڈنی چاہیے نا؟ میں ایک ڈونر کے بارے میں جانتا ہوں، آپ کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا، بس مجھے یہاں سے نکلنے دیں۔ وہ چونکی۔ کون؟ اس کے ابرو اچنبھے سے کٹھے ہوئے۔ اور تمہیں کیسے پتا اس کا کڈنی مجھے میچ کرے گا؟ زمر، جس کڈنی ڈونر کو میں جانتا ہوں اس کا کڈنی کبھی آپ کا جسم ریجیکٹ نہیں کرے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ پلیز آگے کو ہوئے میز پر ہاتھ رکھے وہ قدرے بے چینی اور فکر مندی سے کہہ رہا تھا، آپ صرف مجھ پہ بھروسہ کریں گی نا؟ وہ الجھ گئی تھی۔ فارس کس کی بات کر رہا تھا؟ مگر اس نے اس کی آنکھیں دیکھیں اور پھر ساری مزاحمت، سارے شکوک دم توڑ گیا۔ ٹھیک ہے، جب تم نکلو گے تو ہم یہ مسئلہ تب حل کریں گے۔ فارس کے لبوں سے ایک اطمینان بخش سانس نکلی۔ وہ اٹھ گئی تو وہ دھیرے سے بولا، جو کچھ میں نے اس رات ریسٹورنٹ میں کہا وہ نہیں فارس۔ زمر ایڑیوں پہ گھومی اور ہاتھ اٹھا کر ایک دم سختی سے اسے روکا۔ اس جگہ مت جاؤ، جو بھی تھا وہ ذاتی تھا، وہ جہاں تھا وہیں ہے۔ اور یہ اس کی فائل کی طرف اشارہ کیا، یہ ٹیم ورک ہے، اس میں اگر ہم امن سے کام کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب دھندلا گیا ہے، وہ جہاں تھا وہیں ہے۔ تنبیہ کر کے وہ مڑ گئی اور وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ اس چمکیلے دن جہاں اب بھی سڑکوں اور سبزہ زاروں پہ گزشتہ روز کی بارش کا پانی ہلکا ہلکا ٹھہرا نظر آ رہا تھا، وہ اونچی کوٹھی اپنے ستونوں پہ کھڑی بالکل خشک اور نکھری نکھری سی کھڑی تھی۔ گیٹ کھلے تھے اور اندر دو گاڑیاں یکے بعد دیگرے داخل ہوئی تھیں۔ کھٹ کھٹ دروازے کھلے، گارڈز نکلے۔ ہاشم بھی باہر نکلا، سن گلاسز اتارے، وہ ایک طائرانہ نگاہ اطراف میں دوڑائی، پھر سب کو وہیں رہنے کا اشارہ کرتا تیزی سے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر لابی تھی، پھر لاؤنج۔ دیوار پر شیری اور سونی کی بڑی سی تصویر آویزاں تھی۔ اس دیوار سے لگے صوفے پہ سونی بیٹھی سر جھکائے ٹیب پکڑے گیم کھیل رہی تھی۔ ایک ملازمہ قریب میں الرٹ سی بیٹھی تھی، اسے یوں آتا دیکھ کر فوراً اٹھی۔ سونی، بھاری آواز میں سنجیدگی سے اس نے بیٹی کو مخاطب کیا تو سونی نے چہرہ اٹھایا، آنکھیں چمکی۔ بابا۔ ٹیب چھوڑ کر اٹھی اور بھاگ کر اس کے پاس آئی، مگر ہاشم نہیں ہلا، نہ ہی بچی کو گلے سے لگایا، بس ملازمہ کو مخاطب کیا، سونی کا سامان کار میں رکھواؤ اور اسے بھی کار میں بٹھاؤ۔ شیری کہاں ہے؟ ملازمہ اس غیر متوقع حکم پہ قدرے تذبذب کا شکار ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں۔ ہاشم سنے بغیر تیزی سے اس کے کمرے کی طرف آیا، دروازہ پیر کی ٹھوکر سے کھولا تو وہ جو سنگھار میں اس کے آئینے کے سامنے کھڑی کانوں میں ایئر رنگ پہن رہی تھی اکتاہٹ سے سخت سست سنانے لگی تھی، مگر آئینے میں اپنے پیچھے نظر آتے ہاشم کو دیکھ کر چونکی، پھر پوری اس کی طرف گھومی۔ چھوٹے بالوں کی اونچی پونی بنائے، سترنگی شرٹ، سفید پینٹ میں ملبوس، وہ میک اپ کیے تیار نظر آ رہی تھی۔ تم ادھر کیسے؟ چنبے سے اس نے پوچھا۔ ہاشم نے اپنے عقب میں دروازہ بند کیا اور تیزی سے اس کے سر پہ آ پہنچا، اسے گردن سے دبوچ کر دیوار سے لگایا۔ ایئر رنگ چھناک سے زمین پر جا گرا۔ ہاشم تم کیا؟ وہ ہکا بکا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کا گلا دب رہا تھا، آنکھیں ابل رہی تھیں۔ تمہارے سیف میں نیلے رنگ کے لفافے میں ایک سی ڈی ہے یا نہیں ہے؟ چبا چبا کر بولتے وہ اس پہ نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ ہاشم چھوڑو، اس نے مزید زور سے گلا دبایا۔ شہرین کا سانس رکنے لگا۔ ہے یا نہیں؟ سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ کرایا۔ ہے، مجھے چھوڑو۔ مگر ہاشم نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچے زور بڑھایا، اس کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ کہاں سے آئی ہے وہ تمہارے پاس؟ سادی نے دی تھی، مجھے چھوڑو، میں بتاتی ہوں۔ ہاشم نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی، وہ بے اختیار لڑکھڑائی اور پھر گردن پہ ہاتھ رکھے کھانستے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھتی گئی، آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ پھر چہرہ اٹھا کر صدمے اور نفرت سے اسے دیکھا۔ تم انسان نہیں جانور ہو۔ وہ پھر اس کی طرف بڑھا تو شہری جلدی سے پیچھے کو ہٹی۔ سادی نے دی تھی، میں نے اس کو ایک کام کہا تھا، اس نے یہ رکھوائی تھی، بری طرح کھانستے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب کھانسی سنبھلی تو اس نے اٹھ کر لاکر کھولا اور اندر سے وہ نیلا لفافہ نکال کر ہاشم کو تھمایا۔ اس میں کیا ہے؟ یہ انکرپٹڈ ہے اور میرے پاس اتنا وقت اور دماغ نہیں ہے کہ اسے کھولتی پھروں۔ اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ میڈیا کو دے دینا۔ تو تم نے یہ کس کو دی تھی؟
وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کیا کرنا تھا کسی کو دے کر؟ 1-2 دفعہ کھولنے کی کوشش کی، نہیں کھلی تو چھوڑ دیا، میں تو اسے بھول بھال بھی گئی تھی۔ مگر تمہیں کس نے بتایا اس بارے میں؟ ہنوز گلے پہ ہاتھ رکھے وہ حیرت اور ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر خیال آیا، اوہ لیٹ می گیس، سعدی نے بتایا ہوگا۔ کیا کام کہا تھا تم نے اسے؟ وہ بلند آواز میں گرجا، نہیں بتاؤں گی، اور ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ بازو لمبا کر کے دروازے کی طرف اشارہ کرتی وہ چلائی۔ تم نے یہ ویڈیو لیک کی ہے شہری، اور میں یہ جانتا ہوں، مگر میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا ابھی، کیونکہ تم سے بڑے مسائل ہیں فی الحال میرے پاس، لیکن اس کے بعد۔ ویڈیو والا پیکٹ ہاتھ میں ہلاتے تنبیہ کرتے بولا تھا، اس کے بعد میں تمہیں دیکھ لوں گا، اور اس دفعہ میں تمہیں کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ گیٹ آؤٹ۔ وہ بے بسی سے چلائی۔ ہاشم ایک سخت نظر اس پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ راستے میں اس نے سونیا سے کوئی بات نہیں کی، سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ سونی کو گھر ڈراپ کر کے وہ آفس آیا اور ایک IT کے لڑکے کو بلایا۔ 10 منٹ بھی نہیں لگے اسے انکرپشن کو کھولنے میں، اور جب وہ کھلی تو اندر ایک ہی ویڈیو تھی، جج کی ویڈیو، تاریخ سٹیمپ بھی کوئی 1.5-پونے سال پہلے پرانی تھی۔ سعدی نے یہ واقعی انہی دنوں شہری کو دی تھی۔ سو فارس نے ویڈیو لیک نہیں کی تھی، شہری نے کی تھی، اور وہ اب آفس میں خاموش بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اور اس کے بعد شہری میرے پاس آئی تھی کمپنی میں شیئرز کی بات کرنے۔ سعدی سچ بول رہا تھا۔ اس نے میز پہ رکھی ایک دوسری فائل کھولی، اندر چند کاغذات رکھے تھے، ہر وہ شے جو رئیس ڈھونڈ سکتا تھا خاور اور ڈاکٹر کے تعلقات کے بارے میں۔ سعدی یہاں بھی سچا تھا۔ ہاشم پیشانی کو مسلتے بند آنکھوں سے کتنی ہی دیر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا، پھر فون اٹھایا، نمبر ملا کر سعدی سے بات کروانے کو کہا۔ کہو ہاشم، میری یاد کیسی آئی؟ تم سچ کہہ رہے تھے، وہ تھکان سے بولا تو دوسری طرف سعدی نے بے اختیار تھوک نگلا۔ تمہاری دونوں باتیں سچ تھیں، میرے ساتھ میرے اپنوں نے دھوکہ کیا ہے۔ کوئی گھنٹی بجی؟ ہاں بج رہی ہے، عرصے سے بج رہی ہے۔ میں اپنی بیٹی سے بات نہیں کر پا رہا، میرا اپنے باپ سے بہت گہرا رشتہ تھا، کسی نے ایک ہی وار میں ختم کر دیا۔ میں سوچتا ہوں میری بیٹی سے بھی کوئی مجھے چھین لے گا، وہ کیسے سروائیو کرے گی؟ تمہیں یہ سب بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ ہاشم کتنے ہی لمحے خاموش رہا، کرسی سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے، فون کان سے لگائے، وہ گہرے دکھ کے زیر اثر تھا۔ کیا کوئی نجات کا راستہ ہے سعدی؟ کیا میرے لیے کوئی معافی اور توبہ کا راستہ ہے؟ سعدی کو آگ لگ گئی تھی۔ تم جیسے لوگوں کے لیے کوئی معافی، کوئی توبہ نہیں ہوتی، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، قتل معاف نہیں ہوا کرتے۔ اچھا، ہلکا سا ہنسا، تمہارا خدا اتنا ظالم ہے کیا؟ ہاں، وہ ظالموں کے لیے شدید العقاب ہے۔ اتنی زندگیاں تباہ کر کے تم معافی اور توبہ کی امید نہیں رکھ سکتے؟ کیا میرے لیے کوئی اچھائی کا راستہ نہیں ہے؟ کیا میں اس دلدل سے نہیں نکل سکتا؟ کیا تمہارے خدا کے پاس ذرا سی گنجائش بھی نہیں ہے میرے لیے؟ نہیں ہے، سن لیا تم نے، نہیں ہے۔ وہ چلایا، اندر بہت کچھ ابلنے لگا تھا۔ کیا تم میرے لیے دعا کرو گے سعدی، کہ میرے لیے کوئی راستہ نکل آئے، اور اس گلٹ میں، اس دلدل، ان جرائم سے نکلنے کا راستہ؟ وہ آنکھیں بند کیے مدھم اور گیلی آواز میں کہہ رہا تھا، تم جیسا دل کا اندھا آدمی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی تمہارے لیے دعا کرے، اور کھٹ سے فون بند کر دیا۔ ہاشم نے سست روی سے فون میز پہ ڈال دیا۔ دوسری طرف سعدی فون پٹک کر کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا، غصے سے اس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا، دماغ کھول رہا تھا، مگر سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا جو کہا تھا، مگر پھر کون سی آواز تھی جو بار بار ذہن پر دستک دینے لگی؟ جب اس نے ذہن کے کواڑ بند کر لیے تو وہ دل کو کھٹکھٹانے لگی، اور دل کے کھٹکے سے پیچھا چھڑانا ناممکن تھا۔ وہ مضطرب سا بیڈ کے کنارے بیٹھا اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ آواز اب بلند ہوتی گئی، قرآن کی سورہ۔ وہ ترش رد ہوا اور منہ پھیر لیا۔ کس کے پاس آیا ایک اندھا، اور کیا چیز سمجھائے تجھ کو؟ شاید کہ وہ سدھر جائے، یا نصیحت پکڑ لے اور فائدہ دے اس کو نصیحت۔ مختلف آیات ضمیر پر کوڑے برسانے لگیں۔ بلکہ بے شک وہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، تو جو کوئی چاہے یاد کرے اس کو، جو مکرم صحیفوں میں ہے، بلند اور پاکیزہ ہے، ہاتھوں میں ہے لکھنے والوں کے، جو معزز ہے، نیک ہے۔ نہیں اللہ تعالیٰ، اس نے سر اٹھا کر بے بسی بھرے غصے سے اوپر دیکھا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، میرا خاندان، ہماری زندگیاں برباد ہونے کے بعد بھی آپ مجھے کیسے بتا سکتے ہیں کہ اس کی معافی اور توبہ کی امید نہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بار بار اس بات کو جھٹلا رہا تھا۔ شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے، شاید کہ الفاظ ذہن پہ ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ بالآخر وہ اٹھا اور گارڈ کو آواز دی۔ چند لمحوں بعد وہ اپنے کمرے کے کونے میں زمین پر اکڑوں بیٹھا، فون کان سے لگائے، سر جھکائے ہوئے تھا۔ بولو سعدی، کیا کہنا رہ گیا تھا؟ اس کے لہجے میں تکان اب بھی تھی۔ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا تو ایک بات پہ میں سخت الجھن کا شکار رہتا تھا۔ سعدی، میری بات سنو۔
میں کبھی پریشان، کبھی خفا اور کبھی متحیر رہ جاتا تھا کہ وہ کتاب جس میں اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، جس کا موضوع انسان ہے اور جو اربوں خربوں انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے سب سے بڑا نور، سب سے بڑی سپورٹ ہے، اس میں تو اللہ اور انسان کی بات ہونی چاہیے نا۔ پھر یہ ہر چند ورق الٹنے کے بعد بار بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آ جاتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے، فرعون کے سامنے کلمہ حق کہا تھا، اپنی قوم کے لیے لڑے تھے، مگر ہمیں اچھے سے یاد ہے نا یہ واقعات۔ پھر اللہ کیوں ہر چند منٹ بعد آپ فرماتے ہیں کہ یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون کو؟ دنیا کی سب سے بڑی کتاب میں سب سے زیادہ جس انسان کا نام لیا گیا وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اتنی دفعہ بار بار کیوں؟ میں اکثر اللہ سے یہ سوال پوچھتا تھا اور مجھے اس کا جواب قید کے ان چند ماہ میں مل گیا تھا۔ وہ سر جھکائے کہے جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام پتہ ہے کون تھے؟ وہ بہت بڑے دل کے مالک تھے۔ ان کے ساتھ فرعون نے جو بھی کیا، ان کی قوم کے مردوں کو جس طرح ذبح کیا، ان کا اور ہارون علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو جادوگر کہا، ان کے معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہ لایا، اور پھر جب یکے بعد دیگرے 7 قسم کے عذابوں میں فرعون مبتلا ہوا تو ہر عذاب اترنے پہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا تھا، موسیٰ، اس کی آواز نم ہوئی، اے موسیٰ دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ اسے ٹال دے ہم سے، تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ ہر دفعہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے، مگر وہ لوگ آفات ٹلنے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا کرتے تھے۔ تو پتہ ہے کون تھے موسیٰ علیہ السلام؟ وہ بہت بڑے دل کے مالک تھے، بہت عظیم انسان تھے، ان کا ظرف بہت بڑا تھا، انہوں نے انتہا تک پہنچنے کے لیے فرعون پہ گیو اپ نہیں کیا تھا، اس کو امید دکھانا نہیں چھوڑی تھی، اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، اس لیے ان کا ذکر ہمیشہ کے لیے امر رہے گا۔ آنکھیں بند کیے، گہری سانس اندر کھینچی، مگر میں ہاشم، میں موسیٰ نہیں ہوں، میرا اتنا ضرب اور اتنا دل نہیں ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں۔ جو کچھ تم نے میری بہن کے بارے میں کہا، جو جانیں تم نے لیں، اس کے بعد میں تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتا، مگر ہاں راستہ ہے۔ دوسری طرف بالکل خاموشی تھی، سے محض ہلکی ہلکی ہاشم کے تنفس کی آواز آ رہی تھی۔ اگر تم نے 100 قتل بھی کیے ہوتے تب بھی راستہ ہے، اللہ ہر چیز معاف کر سکتا ہے، ہر گناہ، ہر قتل، ہر شرک۔ جب تم میرے آفس میں آئے تھے تو تم نے کہا تھا قتل کے بارے میں 2 مسالک ہیں، اور تم اس کے ساتھ ہو جو کہتا ہے کہ قتل معاف نہیں ہوتے۔ میں اب بھی اسی کے ساتھ ہوں، مگر وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو توبہ کیے بغیر مر جاتے ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے اگر وہ مشرک نہیں تھے تو اللہ روز قیامت ان کو معاف کر دے گا، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تھی تو معاف نہیں ہوں گے، لیکن تم ابھی زندہ ہو، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا ہر گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور کیا مجھے خود کو قانون کے حوالے کرنا پڑے گا؟ سارا اور فارس اور زمر سے معافی مانگنی پڑے گی؟ سعدی نے تکلیف سے آنکھیں میچیں، اگلے الفاظ کہنا زیادہ کٹھن تھا، تمہارا پہلا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ایکسپوز ہونے سے پہلے توبہ کر کے تم اپنا معاملہ ٹھیک کر سکتے ہو، اگر اللہ تمہیں معاف کر دے تو وہ لوگوں کے دلوں میں سے تمہارے لیے نفرت اور دشمنی خود بخود نکال دے گا۔ بس۔ ہاشم نے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے، چھمبے سے ابرو اچکائے، کیا یہ اتنا آسان، اتنا سادہ ہے؟ یہ منحصر ہے اس پہ کہ تم توبہ کو کیا سمجھتے ہو۔ توبہ صرف گلٹ محسوس کرنے اور آئی ایم سوری کہہ دینے کا نام نہیں ہے، یہ راستہ بدلنے کا نام ہے۔ تمہیں تمام غلط کام چھوڑنے ہوں گے، ایک اچھا آدمی بننے کی کوشش کرنی ہوگی، راستہ درست کرنا ہوگا۔ قتل کرنے والے کو عالم نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ تمہاری معافی ہو سکتی ہے، بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ جا کر فلاں بستی میں رہو، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، تاکہ وہ شخص اپنی اصلاح کر سکے۔ تمہیں اپنے رونگ کو رائٹ کرنا ہوگا، جن کی زندگیاں تباہ کی ہیں اب ان کی زندگیاں جوڑو، اس ملک کے لیے کچھ کرو، اپنے اربوں روپے کے بجلی کے بل جو تم لوگوں نے کئی سال ادا نہیں کیے ادا کرنا شروع کرو۔ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں، اگر انسان بڑے گناہ چھوڑ دے تو اس کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں اللہ خود چھڑوا دیتا ہے، لیکن اگر تم یہ نہیں کرتے اور اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہو، تو اگر تمہیں اب صرف افسوس ہے اپنے گناہوں پر مگر شرمندگی نہیں ہے، غور سے سنو، افسوس اور شرمندگی 2 الگ چیزیں ہیں، اور اگر تمہیں شرمندگی نہیں ہے تو تم کبھی اپنی اصلاح نہیں کرو گے، اور اصلاح کے بغیر توبہ نہیں ہوتی۔ قتل کرنے والا بھی اصلاح نہیں کر سکتا، مگر وہ اصلاح نہیں کر سکا تھا، مگر وہ اس راستے پر چل پڑا تھا جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف جاتا تھا۔ اگر تم لوگوں سے اپنے مظالم کی معافی مانگتے ہو اور وہ تمہیں معاف نہیں کرتے تو بھی تمہاری کوشش دیکھی جائے گی۔ اگر انسان واقعی نادم اور خود کو بدلنا چاہتا ہو اور اس کے لیے کوشش بھی کرے تو کوشش کی ناکامی یا کامیابی نہیں دیکھی جائے گی، صرف کوشش دیکھی جائے گی۔ کوشش کرو، اور میں بھی کوشش کروں گا کہ تمہارے لیے دعا کر سکوں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا، پھر وہیں گھٹنوں پہ سر دیے آنکھیں بند کی اندھیرے میں بیٹھا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ دیکھے مجھے بکھرتے ہوئے اس کا جشن بصد احترام میں نے کیا۔
سرما کی ایسی ایک دوپہر میں دھوپ کمرہ عدالت کی کھڑکیوں سے چھن چھن کر اندر گر رہی تھی۔ راہداریوں سے آتے شور میں بند دروازوں کے باعث قدرے کمی محسوس ہوئی تھی۔ جج صاحب اپنے اونچے بینچ کے پیچھے بیٹھے سامنے دیکھ رہے تھے، جہاں دائیں طرف سیاہ کوٹ میں ملبوس زمر بیٹھی تھی اور مسلسل 2 انگلیوں سے کان کی لو مسلطہ فارس، سنہری آنکھیں سکوئر رکھی تھی، تازہ شیپ بنی تھی، بال بھی تازہ کٹے تھے، اٹھی مغرور ناک اور پیشانی پہ ہلکا سا بل لیے وہ عزلی بیزار بیٹھا تھا۔ البتہ آج اس نے سفید شرٹ پہ سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا۔ زمر کے اصرار کے باوجود وہ ٹائی پہننے پہ راضی نہیں ہوا تھا۔ اب بھی دوسری میز کے پیچھے کھڑے پراسیکیوٹر کو بولتے اور جج کو بغور سنتے دیکھ کر وہ استہزائیہ مایوسی سے سر جھٹک کر منہ میں کچھ بڑبڑایا تھا۔ "یو لائرز!" زمر نے گردن موڑ کر اس پر ایک گہری نظر ڈالی۔ وہ ناخوش لگتا تھا۔ پھر وہ کھڑی ہوئی، بال ہاف کیچر میں باندھے، سرد چہرے مگر اٹھی گردن کے ساتھ وہ کہنے لگی، "مجھے کچھ کہنا ہے، یور آنر." "آئی ایم سوری پراسیکیوٹر صاحب." دونوں ہاتھ اٹھا کر اس سے معذرت کی، جو ابرو بھینج کر اسے روکنے ہی لگا تھا۔ "مجھے ابھی نہیں بولنا چاہیے، مگر اتنی پروفیشنل کرٹسی تو آپ مجھے دکھائیں گے کہ اگر میں ابھی بطور ایک انسان کچھ کہنا چاہوں، کیونکہ میں اپنی باری پہ اپنے دلائل میں جو کچھ کہوں گی وہ بطور ایک وکیل کے ہوگا، تو آپ 5 منٹ تو مجھے دے ہی دیں گے." پراسیکیوٹر عمران نے سر کو خم دیا اور واپس بیٹھ گیا۔ جج صاحب نے زمر کو بات جاری رکھنے کی اجازت دی تو وہ اسی طرح اٹھی، گردن کے ساتھ مضبوط ہموار آواز میں کہنے لگی، "میں ایک وکیل ہوں اور میں ایک پراسیکیوٹر رہی ہوں۔ پبلک پراسیکیوشن آفس ایک بھاری ذمہ داری کا نام ہے جس کو میں نے کئی سال اٹھایا ہے۔ انسان کے سر پہ جتنی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کی پوچھ ہوتی ہے، مگر ایک پراسیکیوٹر سے پہلے میں ایک انسان بھی ہوں، بطور ایک گواہ، نہ کہ ایک وکیل۔ میں نے جج صاحب کو دیکھتے ہوئے بولی تو آواز لمحے بھر کو کانپی، "فاس طاہر قاضی کو 4.5 سال پہلے جیل بھجوایا تھا۔" کان کی لو مسلطہ وہ بے نیاز بیزار بیٹھا شخص ایک دم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی، "کیونکہ میرے نزدیک وہ ایک مجرم تھا، مگر یہ میری غلطی تھی، ججمنٹ کی غلطی، اور ہم میں سے ہر ایک ایسی غلطیاں کسی نہ کسی کیس میں کر چکا ہے، مگر اس کے باوجود میری غلطی جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی۔ میں غلط تھی جب میں نے فارس غازی کو بلیم کیا تھا۔ 2 ماہ قبل مجھے معلوم ہوا کہ فارس غازی بے گناہ تھا، اس کیس میں وہ کسی بھی جرم میں ملوث نہیں تھا۔" وہ آہستہ سے سیدھا ہو کر بیٹھا، بنا پلک جھپکے وہ گردن اٹھائے بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ میز کے پیچھے سے نکل کر جج کے چبوترے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، ایسی جگہ جہاں کھڑکی سے چھن کر گرتی سورج کی روشنی بہت تیز پڑ رہی تھی۔ "میں نے 2 ماہ قبل یہ جانا کہ وہ صحیح تھا اور میں غلط تھی، اس لیے آج میں یہ اعتراف اس جگہ کھڑے ہو کر کرنا چاہتی ہوں تاکہ یہ لکھا جائے۔" ایک نظر سامنے بیٹھے کورٹ رپورٹر پر ڈالی جو کھٹا کھٹ ٹائپ کیے جا رہا تھا، اور یہ اس کیس کی فائلز میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا جائے، کیونکہ ایک دفعہ مجھ سے فارس غازی نے پوچھا تھا کہ اگر میں نے یہ جان لیا کہ وہ بے گناہ ہے تو میں کیا کروں گی۔ گردن موڑ کر اس نے اسی اٹھی گردن کے ساتھ فارس کو دیکھا۔ "تو میرا جواب یہ ہے کہ میں یہی کروں گی، میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی اور اس کو انصاف دلاؤں گی۔" وہ روشنی میں کھڑی تھی، تیز روشنی میں، اور اس کے بھورے بال چمک کر اخروٹی لگ رہے تھے، اور جب اس نے چہرہ موڑ کر فارس کو دیکھا تو بھوری آنکھیں سنہری دکھی تھیں۔ وہ بالکل خاموش سا اسے دیکھے گیا، گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری تھی۔ پراسیکیوٹر سے مزید برداشت نہیں ہوا تو اٹھا، "مسز زمر، آپ سب کچھ ابھی کہہ دیں گی تو اوپننگ آرگومنٹ میں کیا کہیں گی؟" "جج صاحب، مسز زمر کی بات ٹچی ہے، مگر عدالت کو یہ امر مدنظر رکھنا چاہیے کہ وہ فارس غازی کی بیوی ہے، اور ہر محبت کرنے والی بیوی کی طرح مجھے اپنے شوہر سے کوئی محبت نہیں ہے۔" وہ مڑے بغیر جج صاحب کو دیکھتے ہوئے اسی اٹھی گردن کے ساتھ اسی روشنی کے حالے میں کھڑی بولی تھی، "نہ پہلے تھی نہ اب ہے، انفیکٹ میں اپنے شوہر کو پسند بھی نہیں کرتی، اور بہت دفعہ میں اپنے شوہر کو جان سے مار دینا چاہتی تھی۔" وہ ہلکا سا مسکرائے، "انفیکٹ گرفتار ہونے سے 1 دن پہلے وہ مجھے طلاق دینے کی بات کر رہا تھا۔" فارس نے قدرے غیر آرامدہ سا پہلو بدلا، "مگر یہ فیملی کورٹ نہیں ہے جہاں ہم کھڑے ہو کر ذاتیات کے بارے میں بات کریں اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں۔ نہ میں ایسی عورت ہوں، مگر یہ سب کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ٹرائل کے دوران میری کہی کسی بات کو شوہر کے دفاع کے زمرے میں لینے کی بجائے موکل کا دفاع سمجھا جائے۔ "تھینک یو، یور آنر۔" سر جھکا کر شکریہ ادا کیا۔ وہ تیز روشنی میں کھڑی تھی، چمکتی ہوئی جیسے سونے کے پتنگے آس پاس گر رہے تھے۔ نہ کوئی ٹوٹا بکھرا وجود تھا، نہ آنکھوں میں آنسو، نہ ندامت سے جھکا سر، نہ معافی کے لیے ہاتھ بندھے تھے، مگر اعتراف جرم بھی کر لیا تھا، اعتراف ندامت بھی ہو گیا تھا، سر بھی اٹھا رہا تھا، کیونکہ فارس غازی نے سوچا تھا، وہاں نیت صاف تھی، جو بھی کیا تھا سچ کا ساتھ دینے کے لیے کیا تھا، پہلے بھی اب بھی۔
اب پراسیکیوٹر صاحب بڑے آرام سے دلائل کا آغاز کر سکتے ہیں، جن کے بعد ایسے لگے گا جیسے میرا کلائنٹ قمر الدین چودھری کے ساتھ ساتھ 9/11 حملے میں بھی ملوث تھا۔ وہ سادگی سے کہہ کر واپس آ بیٹھی۔ کمر کرسی کی پشت سے لگائی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی، گردن موڑ کر فارس کو دیکھا۔ اس کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ ان چند لمحوں میں بہت سی کیفیات کا ایک دم گزر گیا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے اعتراف سے تمہیں خوش نہیں کر سکی۔ نہ میں روئی، نہ پیروں میں گری، نہ ہاتھ جوڑے۔ دھیرے سے بولی۔ وہ بس اسے دیکھے گیا۔ وہ اس وقت کیا محسوس کر رہا تھا وہ بیان نہیں کر سکتا تھا، پر وہ سامنے دیکھنے لگا۔ پراسیکیوٹر دلائل کا آغاز کر چکا تھا۔ فارس کی آنکھیں ادھر جمی تھیں، مگر گردن کی گلٹی بار بار ظاہر ہو کر معدوم ہوتی تھی۔ آپ کو کب معلوم ہوا؟ وہ اب بھی سامنے دیکھ رہا تھا۔ اسے واقعی نہیں اندازہ تھا۔ جس رات مجھے استھما اٹیک ہوا تھا۔ وہ بہت دھیما بول رہی تھی۔ فارس نے نگاہیں موڑ کر اسے دیکھا۔ سنہری آنکھیں بھوری آنکھوں میں دیکھتی رہیں، چند لمحے، چند سانسیں، جیسے وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر بولا تو صرف اتنا: کیا میں آپ کو تم کہہ کر بلا سکتا ہوں؟ زمر لمحے بھر کو لاجواب ہوئی، پھر خفگی سے گردن اکڑائی۔ ہرگز نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کی طرف جھکا اور تابداری سے سر کو خم دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو۔ اب اگر وہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا کمرہ نہ ہوتا اور ان کے پیچھے وکلا نہ بیٹھے ہوتے تو زمر یوسف کی ہیل فارس غازی کے پیر کو بتاتی کہ اس کے چاہنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، مگر وہ خفگی سے سر جھٹک کر سامنے دیکھنے لگی۔ کولمبو کی بھیگی فضاؤں میں اس رات بارش نے مزید نمی گھول دی تھی۔ کرنل خاور مظاہر حیات نے جب ہوٹل کی لابی میں قدم رکھا تو اس کا کوٹ نم تھا اور بال قدرے بھیگے ہوئے تھے۔ اپنے تنومند جسم پہ کوٹ کے کالر برابر کرتا ریسیپشن تک آیا اور شناسہ انداز میں ریسیپشن سے پوچھا: ہاشم کاردار کون سے روم میں ہے؟ جب وہ لڑکی سے مطلوبہ معلومات فراہم کر رہی تھی تو اس کی پشت پہ دیوار پہ آویزاں باکسز کی چمکتی دھات میں خاور کا عکس جھلک رہا تھا۔ قدرے بھاری مگر فٹ جسامت کا حامل، اونچا لمبا سا آدمی جس کے بال کریو کٹ میں کٹے تھے، ایرانی طرز کی سیاہ مونچھیں تھیں اور گھنے ابرو تلے سیاہ گہری آنکھیں، پیشانی پر مستقل پڑے 2 بل اور گندمی رنگت۔ دیکھنے میں وہ 45 سے 48 سال کا لگتا تھا اور کم و بیش یہی اس کی عمر تھی۔ چند گھنٹے قبل ہاشم نے اسے کال کر کے جلد از جلد کولمبو پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ وہ کراچی میں جن کاموں میں پھنسا تھا ان سب کو چھوڑ کر فوراً ادھر آ پہنچا تھا اور اب لفٹ کی طرف بڑھتے ہوئے وہ یقیناً اس امر کے بارے میں سوچ رہا تھا جو ہاشم نے اس سے ڈسکس کرنا تھا۔ ہاشم نے کہا تھا بات اہم تھی۔ خاور متجسس تھا، پرجوش بھی۔ جو بھی مسئلہ ہو وہ اسے حل کر لے گا۔ ہاشم کے لیے وہ سب سنبھال لے گا، کیونکہ صرف وہی تھا جو ہاشم کے تمام مسئلے سنبھالتا آیا تھا۔ کمروں کے بند دروازوں سے سجی راہداری میں وہ مطلوبہ دروازے تک رکا، بیل بجائی، پھر اسے دیکھا۔ دروازہ قدرے کھلا تھا، اس کے ابرو کٹھے ہوئے، آنکھوں میں چھمبا ابھرا۔ احتیاط سے دروازہ دھکیلا، ایک ہاتھ بیلٹ میں اڑسے پستول پر رینگ گیا، پٹ کھلتا گیا۔ کمرہ خالی تھا، صرف ایک زرد لیمپ جل رہا تھا۔ خاور نے ادھر ادھر گردن گھمائی۔ ایک دیوار گیر کھڑکی تھی جس کے شیشے پہ پانی کی بوندیں تڑا تڑ برس رہی تھیں۔ اس کے سامنے کرسی ڈالے ہاشم بیٹھا تھا۔ خاور نے اطمینان سے سانس خارج کی۔ جب تک رینگتا ہاتھ سیدھا ہوا وہ سر کہتا قریب آیا۔ ہاشم کی اس طرف پشت تھی۔ آہٹ پہ بغیر چونکے سر موڑا، اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرایا اور اٹھا۔ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے خاور نے گرم جوشی سے تھاما۔ سب ٹھیک ہے سر؟ خاور کو وہ دیکھنے میں بالکل نارمل لگا تھا۔ اہم مسئلہ؟ یس آف کورس۔ ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا، ہاتھ ملا کر چھوڑا۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں کسی سے بات کروں، سو تمہیں بلا لیا۔ کہتے ہوئے ساتھ رکھی میز تک آیا۔ سیاہ پینٹ پہ سلور گرے شرٹ پہنے اور کف کوہنیوں تک موڑے وہ ریلیکسڈ لگ رہا تھا۔ 2 گلاسوں میں اس نے مشروب انڈیلا، ایک خاور کو تھمایا، دوسرا خود تھامے سامنے آ کھڑا ہوا، گلاس بلند کیا۔ کس کے نام؟ خاور نے اپنا گلاس بلند کرتے پوچھا۔ جولیس سیزر کے نام۔ اس نے خاور کے گلاس سے گلاس ٹکرایا، پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا واپس کرسی پہ آ بیٹھا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جما کر رخ کھڑکی کی طرف موڑے، گھونٹ بھرا۔ خاور اس کے سامنے ذرا ترچھی کر کے کرسی پہ بیٹھا، قدرے آگے کو ہوا، الرٹ اور سپ لیا۔ تابیدار آنکھیں ہاشم پہ جمی تھیں جو شیشے پہ برستی بوندیں دیکھ رہا تھا۔ جولیس سیزر، رومن ڈکٹیٹر۔ آج کل میں اس کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں۔ گھونٹ بھرتے ہوئے باہر دیکھتے وہ کہہ رہا تھا۔ 44 سال قبل از مسیح 15 مارچ کے دن سیزر کے اوپر اس کے اپنے سینیٹرز نے حملہ کیا تھا اور ان میں میں شامل تھا۔ مارکس جونیئر بروڈس۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو مارکس جونیئر بروڈس کے ساتھ ملایا۔ سیزر کا دوست اور پروٹیج
کہتے ہیں پہلے سیزر جواں مردی سے لڑا، مگر جب اس نے نگاہیں یک ٹک باہر جمائے گلاس لبوں سے لگا کر نیچے کیا، جب اس نے براڈس کو دیکھا تو اس نے دکھ سے کہا، تم بھی براڈس؟ تم بھی ڈھہ جاؤ سیزر، اور یہ کہہ کر وہ ڈھہ گیا۔ ایک اور چھوٹا سا گھونٹ بھرنے کو وہ رکا۔ اس کو شہرت شیکسپیئر کے قلم سے ملی، ورنہ خاور اگر شیکسپیئر یہ فقرہ اپنے پلے میں جولیس سیزر کو بولتے نہ دکھاتا تو کون جان پاتا اس فقرے کو؟ مگر جانتے ہو لوگ اس کا مطلب ٹھیک سے نہیں سمجھتے، قیاس کرتے ہیں کہ یوٹو براڈس کا مطلب ہے کہ سیزر دکھ سے، یعنی کہ تم بھی بے وفا نکلے براڈس کہہ رہا تھا، مگر یہ ایک نامکمل معنی ہے۔ خاور نے درمیان میں کئی دفعہ لب کھولے اور پھر ادب سے بند کر دیے۔ وہ اس بیکار کہانی کو تحمل سے آخر تک سن سکتا تھا، مگر جانے اس نیم روشن شاہانہ بیڈ روم کی نرم گرم فضا میں ایسا کیا تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اندر سے الجھتا، خاموشی سے گھونٹ بھرتا رہا اور اسے سنتا رہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں سیزر کے آخری الفاظ تھے ہے قائس تیکفون، یعنی تم بھی بچے۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا تم بھی میرے بچے۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ براڈ سیزر کا ناجائز بیٹا تھا۔ خیر، کھڑکی کو دیکھتے شانے اچکائے۔ خاور اب دھیان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس زمانے میں قدیم روم میں ایک محاورہ بولا جاتا تھا، تم بھی میرے بچے طاقت کا مزہ چکھو گے۔ شاید سیزر بھی یہی کہہ رہا تھا جب اس نے کہا تم بھی رپورٹس، تم بھی تاج پہنو گے۔ یہ دکھ کا اظہار نہیں تھا، یہ ایک بد دعا تھی۔ اب کے نگاہیں خاور کی طرف پھیریں۔ خاور بری طرح ٹھٹکا۔ یہ وہ آنکھیں نہیں تھیں جن کو وہ پہچانتا تھا، سیاہ سرد پتھر جیسی آنکھیں۔ سر کیا ہوا ہے؟ جب سیزر نے یہ کہا تم بھی براڈس تو اس نے کہا تمہاری بھی باری آئے گی براڈس، اور یہ کہہ کر وہ ڈھہ گیا۔ اور بعد میں براڈس بھی تو ایسے ہی مرا تھا نا۔ مگر پتہ ہے کیا؟ اس نے خاور پہ نظریں جمائے گلاس دائیں طرف میز پہ رکھا۔ یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں، ورنہ تاریخ کہتی ہے کہ سیزر نے مرتے وقت کچھ نہیں کہا تھا۔ خاور نے آہستہ سے گلاس اسی میز پر رکھنا چاہا مگر رکھ نہیں سکا۔ گلاس لڑک گیا۔ بے اختیار اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلاس تھاما۔ اس کی رنگت بدل رہی تھی، چہرے پہ پسینہ نمودار ہو رہا تھا۔ سر کیا ہوا ہے؟ حیرت زدہ نگاہیں اٹھا کر دبتے گلے کو پکڑے وہ بامشکل بول پایا، مورخ کہتے ہیں سیزر کو مرتے وقت ایک لفظ کہنے کی بھی مہلت نہیں ملی تھی۔ وہ خاموشی سے مرا تھا، بالکل خاموشی سے۔ ایسے بڑے بڑے الفاظ شیکسپیئر کہا کرتا تھا، یہ اسی کے الفاظ ہیں۔ اس نے خاور کو دیکھتے ہوئے ایک اور گھونٹ بھرا۔ سر میں نے کچھ نہیں، وہ چلانا چاہتا تھا مگر گلا پکڑے پکڑے گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گیا۔ منہ یوں کھولا جیسے کہہ کرنا چاہتا ہو، مگر آج اندر سے کچھ نہیں نکلنا تھا۔ اس کا منظر دھندلا رہا تھا۔ سامنے ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھا اسے سرد نظروں سے دیکھتا ہاشم اسی دھند میں گم تھا، اور دور کسی کنویں سے ٹکراتی آواز کی طرح اس کی آواز گونج رہی تھی۔ میرا خیال ہے وہ واقعی خاموشی سے مرا تھا، کیونکہ بادشاہ خاموش ہی مرا کرتے ہیں۔ مگر تم تاج نہیں پہنو گے۔ اس نے کرسی پہ ہاتھ جما کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر دھند درد اندھیروں میں ڈوبتا ذہن وہ اٹھ نہیں پایا۔ تم خاموش نہیں رہو گے تم؟ ہاشم بیٹھے بیٹھے آگے کو جھکا تھا۔ تم مجھے سب بتاؤ گے، ایک ایک بات؟ کس کے لیے مارا تم نے میرے باپ کو؟ سب کچھ۔ مگر الفاظ اب گڑمڑ ہونے لگے تھے۔ خاور کا ذہن گہرے اندھیروں میں ڈوب رہا تھا۔ مناظر کبھی نظر آتے، کبھی بادلوں میں چھپ جاتے۔ اس نے محسوس کیا اس کو کسی چیز پہ لٹا کر راہداری میں سے گزارا جا رہا ہے۔ راہداری، چھت، دروازے، چھت بدل رہی ہے، پھر وہ تاریک ہو گئی۔ وہ کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔ مضبوط قوت ارادی کے باعث اس کا ذہن ابھی تک مفلوج نہ ہو سکا، اور پھر چھت مزید تاریک ہوئی، یہاں تک کہ وہ زردی مائل بھوری سی لگنے لگی۔ دھندلے ہوتے منظر میں اس نے دیکھنا چاہا۔ اس کا اسٹریچر ایک تنگ کمرے میں دھکیلا جا رہا تھا اور سامنے دو ہیولے کھڑے تھے۔ وہ قریب آتے گئے، قدم قدم، پھر ایک کا چہرہ واضح ہوا۔ اس کے بال گہرے بھورے اور ہلکے گھنگریالے تھے اور آنکھیں بھوری تھیں۔ اس کا مسکراتا چہرہ قریب آیا اور اس کے الفاظ وہ آخری الفاظ تھے جو خاور کو سنائی دیے تھے، یا خوش آمدید یا صاحب السجن۔